बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर तो फिर डेली समरी का गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ दीनी, फ़िक्री, इसी तरीके से तारीख़ी, इतलाक़ी मौज़ूआत, गांधी साहब की फ़िक्र पर पैदा होने वाले सवालात सबको ज़ेर बहस लाते हैं। हम सब कुछ अर्सा पहले हमने आपसे गुफ्तगू की थी फ़ौज के बयानिए पे। एक ख़ास नुक़्ता नज़र आपका है उस पूरे के पूरे नैरेटिव के बारे में जो हमारे मुल्क में पेश किया जाता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा उसके साथ एक क़ल्बी, रूहानी और ताल्लुक़ है, जिसको आप कहते हैं वहीं पैदा हुए, उसी मिट्टी से हम उठे हैं, उसको कभी फ़रामोश नहीं करते। इस वक्त भी जो हमारा मुल्क है वो नाजुक तरीन हालात से गुज़र रहा है, मईशत के भी वहाँ पे बड़े मसाइल हैं, सियासी खलफशार और बहरान भी है। उस पस मंज़र में और भी चीज़ें हम ज़ेर बहस लाते रहते हैं ताकि लोग तारीख़ से सीख कर आगे बढ़ सकें। एक शख्सियत जिस पर आज तक कभी आपसे बात नहीं हुई और हमने कभी कोई तफसीली आपका तज्ज़िया या आपका नुक़्ता नज़र उनके बारे में नहीं सुना, मैं चाहता हूँ मैं उसको ज़ेर बहस लेकर आऊँ। पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर, तारीख़ी उफ़क़ पर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैसे देखते हैं? जो कुछ उनका एक सियासी पस मंज़र है, जो कुछ उनका फ़िक्री पस मंज़र था, मुल्क में वो आए, उनको इक़्तिदार हासिल हुआ, जिस तरीके से आए, जिस तरीके से उनका ख़ात्मा हुआ, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ के अंदर उस दौर को, जो हमारे लिए तारीख़ है लेकिन आपने ख़ुद अपनी जवानी में बरह रास्त देखा है, क्या कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में? पाकिस्तान उनके अहद में किस जगह पर खड़ा हुआ था? क्या कोई इम्कानात थे जो आगे बढ़ सकता था? और किस तरह की शख्सियत है जो हमने खोई है? हमारे मुल्क की तारीख़ में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त आ गई थी जब सिविल हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान के बनने के बाद पहली ज़रूरत यही थी कि एक दस्तूरी निज़ाम कायम किया जाए। ये एक अलग बहस है कि हमारी कौम, उसके पस मंज़र, उसकी तारीख़, उसकी नफ्सियात के लिहाज से हमें किस तरह का दस्तूरी नज़म कायम करना चाहिए था, इस पे बहस हो सकती है। मेरा इसमें ज़ाविया नज़र ज़रा मुख्तलिफ भी है। ताहम वो लोग जिनके हाथ में नज़म था, उन्होंने एक हुकूमत कायम की, नया मुल्क था, और फिर हुकूमत कायम करने के बाद ये जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ एक दस्तूरी नज़म भी कायम किया जाए। यानी ये अब कोई बादशाहत नहीं है, इसमें एक कायदा दस्तूर बनेगा और कायदे और दस्तूर से जो चीज़ें तय कर ली जाएंगी उनके लिहाज से ही हुकूमत का निज़ाम चलाया जाएगा। ये हम जानते हैं कि ये मुल्क इस लिहाज से बहुत मुनफरिद था कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कई सौ मील के फासले पर था। इधर मगरबी पाकिस्तान था, उधर मशरक़ी पाकिस्तान था। चुनाचे दस्तूरी मामलात भी इतने सादा नहीं थे। यानी अगर ये फासला ना होता और फासले के साथ दोनों तरफ बसने वाले लोगों के माबैन उनकी तहज़ीब, सकाफ़त और ज़ुबान के लिहाज से इतना तफावत ना होता तो शायद दस्तूरी नज़म बनाने में भी इतनी दिक्कत ना होती। चुनाचे कुछ वक्त लगा उसमें। इस सब के बावजूद दस्तूर बना लिया गया। उस दस्तूर के मुताबिक अब इंतखाबात होने थे और जो चीज़ें तय कर ली गई थीं एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तौर पर, वही हमारे यहाँ का निज़ाम बनना था। उसको फ़ौज ने आकर दरम बरम कर दिया। 56 का दस्तूर ख़त्म हो गया। 1958 अक्टूबर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और फिर तदरीजी तौर पर ये फ़ैसला किया गया कि इस कौम को एक नया निज़ाम देना है। ये निज़ाम ज़ाहिर है कि फ़ौजी हुकूमत के तहत बना, उसी के पतन से तवल्लुद हुआ और उसी ने जो अपने लिए मकासद तय किए थे उनको सामने रख कर बनाया गया। उसका ज़हूर 1962 के दस्तूर में हुआ। फिर वो दस्तूर नाफिज रहा। उस दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात हुए। ये वही इंतखाबात हैं जिनमें मोहतरमा फ़ातिमा जना शिकस्त खा गई। एक बड़ा वाक़या था, इसलिए कि मोहतरमा फ़ातिमा जना सियासी रहनुमाओं में से एक रहनुमा नहीं थी, वो इस मुल्क के बानी की बहन थी और लोगों का अमूमी तासुर यही था कि जिस तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उस तहरीक के सरबराह रहे हैं, तो ये भी गोया
ان کی دست راست تھی، یہی تاثر تھا۔ اسی لیے ان کو مادر ملت کا خطاب بھی دیا گیا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کو بابا قوم کہا گیا۔ تو یہ بڑا حادثہ تھا جو اس وقت ہوا، اس کے اثرات بھی تھے۔ تاہم ایوب خان جب حکومت کر رہے تھے تو یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کو جو میدان میسر آتا ہے اسی میں ان کو راستے تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عالم ہے، ایک آدمی سائنسدان ہے، یعنی اپنی پیدائش کے لحاظ سے اس کا فطری رجحان ہے، وہ اسی جانب آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان کو نشو و نما دینے کے لیے اور آگے بڑھ کر ان کے ظہور کے لیے بھی بڑا غیر معمولی داعیہ انسان میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی میدان کے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ پیدا کرتا ہے جو کسی نظم کے خدام کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، کھیتوں میں بھی کرتے ہیں، دہقان بھی ہوتے ہیں، وہ فیکٹریوں میں بھی کرتے ہیں، وہ دوسری ہنرمندیوں کے ساتھ بھی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہر میدان میں، خواہ وہ سائنس کا میدان ہے، فلسفے کا میدان ہے، دوسرے سماجی علوم کا ہے، مذہب کا ہے، سیاست کا ہے، بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بڑے لوگ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے میدان تلاش کرتے ہیں۔ میدان تلاش کرنا ناگزیر ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب ایک آدمی کوئی خاص صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ یہ دیکھے گا نا کہ اب اس صلاحیت کے لیے میری کیا ضرورتیں ہیں۔ ان کے لیے وہ پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، اپنی تربیت بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرتا ہے جو اس سے پہلے بڑے لوگ ہوں، ان سے وہ کچھ سیکھ سکے۔ اس طرح کے تمام معاملات آپ سے آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر میدان میں ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے وہ جب یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے ملک میں تعلیم پانے کے وہ مواقع نہیں ہیں یا کام کرنے کی وہ سہولتیں نہیں ہیں، تو دنیا بھر کو دیکھتے ہیں کہ اب کہیں جانا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اپنے میدان کے لحاظ سے ایک بڑے آدمی تھے، اور وہ میدان کیا ہے؟ وہ میدان اصل میں سیاست کا میدان ہے، یا جس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیے سیادت و قیادت کا میدان ہے۔ انسان اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک رجحان پیدا کیا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جیسے ہی اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے باطن کے ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ باطن کا ہیجان، یہ میں نے کسی برے معنی میں استعمال نہیں کیا، یعنی علم کا ہے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی راستہ ملنا چاہیے، بات سمجھنی چاہیے، یہ کیا ہے جس کو میں نے اپنے والدین سے پایا ہے، اپنے اساتذہ سے پایا ہے۔ تو ایک خاص طرح کے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جس کو شاعر مشرق نے کہا ہے نا کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو یہ اضطراب اگر آپ غور کریں تو باصلاحیت لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مواقع بھی ملے، اس کا ظہور بھی ہو۔ وہ بھی ایک ایسی شخصیت تھے۔ اس طرح کی شخصیات جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتی ہیں تو اس وقت سے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انہوں نے اخلاقی فیصلے کیا کیے، وہ تو پیغمبروں کا معاملہ ہے کہ ان کے اخلاقی فیصلے بھی پہلے دن سے جب وہ اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں تو غیر معمولی ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہمہ شمہ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تو انسان پہلے مرحلے میں تو جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ماشاء اللہ تھا، ایوب خان کی حکومت تھی، ایوب خان کا طوطی بول رہا تھا، تاثر یہ بن گیا تھا کہ ایک بڑی غیر معمولی شخصیت نے قوت کے بلبوتے پر اس ملک کا اقتدار سنبھال لیا ہے، تو اب شاید اس ملک کی سیاسی تقدیر انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں وہ بھی آگے بڑھے، ان کا اپنا خاندان اگر پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو سر شاہ نواز کے بیٹے ہیں، وہ سیاست و قیادت ہی کا پس منظر رکھتے تھے، تو پس منظر بھی وہی تھا، صلاحیت بھی غیر معمولی تھی۔ اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو لوگوں کی نفسیات بنتی ہے اس کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ تینوں ہی چیزیں ہمیشہ ان لوگوں پر وارد ہو جاتی ہیں جو قیادت اور سیادت کا خواب دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں گے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ ان کے ہاں مغربی
علوم، مغربی ممالک، مغربی درسگاہوں کی کچھ نہ کچھ چھاپ ہو۔ یعنی دنیا کی حکومت چونکہ مغربی ملکوں کے پاس ہے، تو اگر یہ سرٹیفکیٹ بھی آدمی کے پاس ہو تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سیادت اور قیادت کے لیے ایک شرط پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو دنیا اس وقت قائم ہے وہ اس دنیا کے ساتھ مکالمے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ جس قیادت میں بھی پائی جائیں گی، لوگوں کی نگاہیں خواہ مخواہ اس جانب اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جس سیادت اور قیادت کے میدان کا انتخاب کر رہا ہے اس کے وسائل بھی اس کے پاس ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کے مقابلے میں قائد اعظم کے انتخاب میں بھی ان تینوں چیزوں نے کردار ادا کیا۔ بڑی اہم بات۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ ہر قوم کے لیے الگ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز آپ کسی قاعدے میں ڈال دیں، ہر قوم کی نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم ان کی شخصیت میں موجود تھیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت پڑھنے والے تھے، ان کا تعلیمی پس منظر وہی تھا، انہوں نے مغربی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی، وہ اپنی بولنے کی صلاحیت، بات کرنے کی صلاحیت میں اس کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ دنیا سے بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خود ایوب خان صاحب نے بھی ان کو جو ذمہ داری دی وہ دیکھیں، وہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے، یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جو دنیا کی قوموں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ملک، نیا ملک ہے، ابھی وجود پذیر ہوا ہے، دنیا کی قوموں میں اس کو ایک نیم خود مختاری سی حاصل ہے۔ یہ تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے اس وقت دنیا کا نظم قائم کر رکھا ہے۔ اس میں جو آزادی یا اختیار حاصل ہے وہ کوئی کامل اختیار، کامل آزادی نہیں ہے۔ براہ راست حکومت کی بجائے ایک بالواسطہ حکومت کا نظم دنیا میں قائم ہے۔ یہی اصل میں موجودہ ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت ہم اسی میں جی رہے ہیں۔ اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو وہ سب شرائط پوری کرتے تھے اور بڑے غیر معمولی آدمی تھے۔ میں نے ان کو براہ راست سنا ہے، یعنی طالب علموں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بہت قریب سے بیٹھ کے سنا ہے۔ وہ ایک بڑی مؤثر شخصیت تھے، یعنی جو بھی ان کا مقدمہ ہے، جو بات بھی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے موزوں ترین الفاظ، بہت اچھی کرافٹنگ، بات کیسے کرنی ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے، اور ذہانت، فطانت، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میتاب ستارہ بلندی کی کیفیت تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا تھا ہر پہلو سے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو جگہ ملی وہ ہر لحاظ سے اس کے مستحق تھے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں، یا کسی نے جو اسکیم بنائی ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے، اس میں آپ کا زاویہ نظر اس سے مختلف ہے۔ اس پہلو سے میں آپ کوئی شخص ان پہ تنقید بھی کر سکتا ہے، لیکن سیادت اور قیادت کے لیے جو صلاحیتیں ہماری جیسی قوم میں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی شخص آپ اپنی پوری تاریخ میں پیش کر سکتے ہیں تو وہ تنہا وہی ہے۔ غلام صاحب، جس طریقے سے آپ نے ان کا ایک تعارف کرایا ہماری اس نئی نوجوان نسل کو، چونکہ آپ خود براہ راست جوانی میں مشاہدہ بھی کر چکے ہیں اور اس دور میں ایک شخصیت کا جو ایک اورا ہوتا ہے اس کو آپ نے محسوس بھی کیا ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم تو بہت جلدی رخصت ہو گئے پاکستان بنانے کے بعد، اور ان کی قیادت کے زیر اثر جو کچھ اس ملک میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی تھیں اس کا تو امکان ہی نہیں پیدا ہوا، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کے بعد پھر قدرت نے ایک موقع دیا، ایک بڑے لیڈر کو پیدا کر کے ہم وہاں پر کچھ کر سکتے تھے۔ کچھ اس لیڈر کی اپنی کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہوں گی تدبیر کی، حکمت عملی کی، کچھ سیاسی حالات، کچھ عالمی حالات، سب کچھ ہوگا، لیکن پاکستان کو پھر سے اوپر ابھرنے کا موقع ملا ان کی قیادت کی صورت میں۔ مل سکتا تھا۔ ان کو جب اقتدار ملا تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک بڑا سانحہ ہو چکا تھا، یعنی پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش ایک نئے ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو چکا تھا۔ وہ اقتدار کیسے ملا، انتخابات کیسے ہوئے، ان سب چیزوں پر گفتگو اور بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں کچھ بار ان پر بھی ڈالا جائے، یہ بالکل ممکن ہے۔ ان کے بعض اقدامات کا تجزیہ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ اقدامات میں یا آپ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ملک کے دو لخت ہونے کا باعث بھی بنے، وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن جن حالات میں ان کو یہ ملک ملا وہ یہ حالات تھے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا تو عام طریقے پر یہ نہیں ہوا کہ انتخابات ہوئے ہیں اور انتقال اقتدار ہو گیا ہے، انہیں بڑی مشکلات پیش آئیں اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ پہلے ان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا۔ یعنی یہ ایک دلچسپ چیز تھی، فوج کے پاس چونکہ اقتدار تھا تو ایک فوجی ہی مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ تو ایک سیاسی رہنما کو یہ ذمہ داری دی گئی اور پھر بتدریج انتقال اقتدار ہوا، یہاں تک کہ پھر ایک نیا نظم بنا، ایک نیا دستور بنا۔ اس وقت جو پاکستان میں دستور رائج ہے وہ ذوالفقار علی صاحب بھٹو کا بنایا ہوا ہے، 1973 کا دستور جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ دستور بھی انہوں نے ملک کو دیا، جس سطح کے وہ شخص تھے انہی سے یہ توقع بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس وقت تو میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ سیادت اور قیادت کی جو فطری صلاحیتیں ہیں ان میں وہ بڑے ممتاز لوگوں میں سے تھے، بڑی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے، لوگوں پر بھی ان کا اثر اسی طرح تھا جس طرح اس درجہ کے کسی آدمی کا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے مقدمے کو، اپنی بات کو، اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کی بھی بڑی بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ ساری چیزیں ان میں جمع تھیں جو ایک غیر معمولی شخصیت میں ہوا کرتی ہیں جو اس میدان میں اترے، یعنی سیادت اور قیادت۔ پس منظر کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی، ہمارے جیسے ملک میں ظاہر ہے اس زمانے تک وہی لوگ آگے آ سکتے تھے کہ جو جاگیرداری کا ایک خاص پس منظر رکھتے ہوں۔ وہ ساری چیزیں ان کو بدرجۂ اتم میسر تھیں، یعنی پس منظر کی چیزیں بھی اور شخصیت کی چیزیں۔ نقطہ واضح ہو گیا خان صاحب۔ یہ بیان کیجیے گا، جب کوئی بڑا آدمی دنیا میں آتا ہے، رونما ہوتا ہے، وہ خود سوسائٹی، معاشرے، سماج کے اندر موجود خرد افروز طبقہ ہے، کچھ پڑھے لکھے دانشور ترقی پسند لوگ ہیں، کوئی مفکرین ہیں، فلسفی ہیں، دانا ہیں، حکیم ہیں، ان کو متاثر کرتا ہے۔ بھٹو صاحب نے اپنے دور کے اندر جب وہ سیاسی افق پر رونما ہوئے تو ہم جب نظر دوڑاتے ہیں ان کی خود اپنی ٹیم میں ڈاکٹر مبشر حسن ہوں، جے رحیم ہوں، اس دور کے وہ شیخ رشید ہوں، اس طرح سے مذہبی پس منظر کے ہمارے یہ کوثر نیازی صاحب ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ، ڈاکٹر مبشر، ان سب کو انہوں نے بڑا متاثر کیا۔ تو ان کے ارد گرد جو لوگ جمع بھی ہوئے وہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں فکری پس منظر رکھنے والے لوگ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو ملک میں کچھ تبدیلی چاہتے تھے۔ ہمارے ہاں تبدیلی کی دو رویں ابتدا ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ ایک رو کی قیادت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کر رہے تھے، اس کے بنیادی مقدمات یہ تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ملک بھی اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے، اب ہمیں آزادی حاصل ہو گئی ہے تو ہمیں یہاں اللہ کے دین کے مطابق حکومت کرنی چاہیے۔ وہ اس کو مسلمان قوم کی ذمہ داری بھی سمجھتے تھے، اپنی دعوت کا مقصد بھی سمجھتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے دین کی تعبیر کی اور اس مقصد کے لیے لوگوں میں جذبہ پیدا کیا، وہ خود ہماری نہیں بلکہ مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو لوگ یہ خیال کرتے تھے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک کہ مسلمانوں کو جہاں جتنی آزادی بھی ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر انہیں خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کے لیے ایک مرتبہ پھر دینی ہدایت کو اپنی سیاست کا محور و مرکز بنانا چاہیے، ان کی وہ قیادت کر رہے تھے۔ یعنی پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک ایسی شخصیت یہاں پیدا ہوئی جو اسلام کی سیاسی تعبیر کی بھی بانی ہے، اور اس کے ساتھ اس دعوت یا اس تحریک کو بھی سب سے بڑی قیادت انہی کی شخصیت سے حاصل ہوئی۔ تو ایک طرف تو وہ ایک رو تھی جو ظاہر ہے ذہین لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ذہین بھی ہو، اس کا کوئی مذہبی پس منظر بن جائے، وہ اس روایت کو سمجھتا ہو جو ہمارے ہاں اقبال نے پیدا کی، یا اس سے پہلے شبلی نے، یا اس سے پہلے اور بہت سے لوگوں نے، اس میں وہ مولانا مودودی صاحب کی دعوت سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں تھا، تو بڑی رو تھی۔ دوسری جانب یہ تھا کہ دنیا میں ایک بڑا انقلاب آ چکا تھا، وہ انقلاب روسی انقلاب تھا۔ چین میں بھی ایک دعوت اس وقت پائے تکمیل کو پہنچ رہی تھی۔ اس پس منظر میں ایک نیا فکر تھا۔ آخر ہمارے ہاں کا ایک بہت غیر معمولی شخص فیض احمد فیض، ذرا پڑھیں، مہو سال آشنائی کس حد تک متاثر ہوا۔ بہت لوگ تھے جو اس دوسری رو سے بھی متاثر، ان کا خیال تھا کہ دنیا میں پہلی مرتبہ تاریخ کا تجزیہ کر کے
وہ سائنس دریافت کر لی گئی ہے جس سے ہم غربت کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر احتزاز پیدا کر دیتی ہیں، ایک مذہبی جذبہ اور دوسرے انسان کے حالات۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں نا، یعنی میں انسان کی حیثیت سے اپنے شکم کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے آسائش چاہتا ہوں، آرام چاہتا ہوں، غربت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آدرش بن سکتی ہیں، یہ اتنا زیادہ انسان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، اس حکم کے تحت میں ایک حکومت قائم کروں گا، میں یہاں پہ خیر کو نشو و نما دوں گا۔ تو دنیاوی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ بڑی غیر معمولی حرکت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی مذہبی ضرورتیں جو اس کے اخلاقی وجود یا اخلاقی شعور سے پیدا ہوتی ہیں، اس میں مذہبی تحریک۔ تو یہ دونوں چیزیں اس وقت اپنے عروج پر تھیں۔ نعیم صدیقی صاحب ایک بڑے مفکر ہوئے ہیں ہمارے ہاں، جن کی کتاب ہے محسن انسانیت۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ اس وقت کوئی شخص اگر ہمالہ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر دائیں اور بائیں دیکھے تو ایک طرف اس کو معاوض تنگ نظر آئیں گے اور دوسری طرف مولانا سید اللہ صاحب مودودی۔ تو یہ دونوں رویں ہمارے ہاں موجود تھیں۔ اس میں جس طریقے سے مولانا سید اللہ صاحب مودودی کی تحریک بہت بڑے پیمانے پر ذہین لوگوں کو، کام کرنے والے لوگوں کو، جذبہ رکھنے والے لوگوں کو متوجہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بھی اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہو رہے تھے، اسی طریقے سے وہ جو دوسری رو موجود تھی اس کو بھی قیادت چاہیے تھی۔ ان کے ہاں بہت سے دانشور تھے، ان کے ہاں بہت سے اچھے لکھنے والے تھے، وہ رسائل بھی نکال رہے تھے، اپنی بات بھی پیش کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی صورت میں اپنے وجود کا اظہار بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے ہاں اس درجے کی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت ان کو ملی، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں رووں میں جو کریم تھی وہ دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلو کام صاحب، آپ نے اس دور کی جو سماجی حرکیات تھیں اس کے پس منظر میں بھی ہم صاحب جب ہم نظر دوڑاتے ہیں بھٹو صاحب کے پورے عہد پہ، تو تین چیزیں ان کے پورے کے پورے جس کو کہتے ہیں نظریہ، آدرش اور ورلڈ ویو کو نمایاں کرتی ہیں۔ ایک ان کا معیشت کے بارے میں نظریہ ہے، سوشلزم کو انہوں نے معیشت کا آدرش قرار دیا، اس کے نتیجے میں کچھ اقدامات کیے، نیشنلائزیشن کا پورا تصور۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا سول ملٹری کانفلکٹ ہے، اس کے بعد میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے، صدر بنے ہیں تو یحییٰ خان کو نظر بند کیا، جنرل گل حسن کا تقرر کیا، پھر ان سے کس طرح استعفیٰ لے کے ٹیکا خان اور پھر ضیاء الحق صاحب، ملٹری کے ساتھ ان کا ایک رویہ سامنے آتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ خود سیاست کے میدان میں سیاسی مخالفین ہوں یا سیاسی تنازعات ہوں، ان میں کیسے معاملہ کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان تینوں پہلوؤں پہ الگ الگ آپ کا تجزیہ لوگوں کے سامنے میں رکھوں اور یہ جانوں کہ ان چیزوں کو ہم سب کیسے دیکھتے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں، آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ کل ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا جو پورا منظرنامہ ہے، اس میں بڑی ایک ممتاز اور نمایاں شخصیت ذوالفقار علی بھٹو، ان کی شخصی محاسن، ان کی کردار، اسی طریقے سے جو ان کا رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، غامدی صاحب نے ایک منظرنامہ بتایا تھا۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب، ایک بیانیہ انہوں نے پیش کیا اور تین جہتوں سے وہ بیانیہ سامنے آتا ہے۔ ایک ان کا بیانیہ ہے جو معیشت کے باب میں سامنے آیا، اسی طریقے سے اس کے کچھ ایسے عوامل تھے جو سول ملٹری کانفلکٹ میں سامنے آئے، اور تیسرا خود اس دور کے اندر جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، ملک کا جو سیاسی ماحول تھا، اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ ہونے کے۔ میں تینوں کو الگ الگ زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو معیشت کے باب میں انہوں نے پاکستانی سماج میں پیش کی وہ یہ تھی کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ بتائیے گا، قریب سے دیکھا آپ نے براہ راست اس دور کی معیشت کو بھی، حالات کو بھی، ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی، ایک مفکر کی حیثیت سے بھی، خود یہ نظریہ عالمی سطح پر اس کا اثر پاکستان تک کیسے پہنچا، اور جس وقت انہوں نے اس کو ملک میں نافذ کیا اور نیشنلائزیشن کا پورا پروسیس ہوا، قومیاں لے لی گئیں، ساری کی ساری جو ادارے تھے، اس کے اثرات پاکستان کی تاریخ پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اجزاء میں جانے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی
شخصیت کیا ایک جمہوری معاشرے کے لیے موزوں شخصیت تھی؟ میرا احساس یہ ہے کہ جمہوریت اور انقلاب میں راست تصادم ہے۔ جمہوریت نہ انقلاب کو پسند کرتی ہے، نہ انقلابی شخصیات کے لیے جمہوریت میں کوئی جگہ ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب اپنی شخصیت کے لحاظ سے بھی، اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی، اور اس وقت کا ماحول جس طرح کی شخصیات پیدا کر رہا تھا اس کے لحاظ سے بھی ایک انقلابی شخصیت تھے۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو انقلابی کشمکش کم و بیش 2 دہائیوں تک ہوئی، اس میں ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف مولانا سید ابو العلا صاحب موجود ہی تھے۔ ایک کا زاویہ نظر یہ تھا کہ اسلام اپنی ذات میں ایک مکمل نظام ہے، وہ دینی رہنمائی تو کرتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس رہنمائی کو قبول کیا جائے تو آخرت میں کامیابی ہوگی۔ وہ سیاست، معیشت اور معاشرت میں بھی ایک جامع نظام ہے جس کی پیروی ہونی چاہیے، اور ہم اس کے علمبردار ہیں اور اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دعوت بھی اپنی ذات میں ایک انقلابی دعوت ہے، یعنی دنیا آپ کے سامنے کسی خالی تشریح میں تو نہیں پڑی ہوئی، وہ پہلے سے اپنی کچھ روایات رکھتی ہے، اپنی ایک معیشت رکھتی ہے، اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے، اس میں لوگوں کے نظریات، افکار، خیالات سب ہوں گے۔ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کو لے کر آ گیا ہوں اور اسلام کو میں ایک مکمل نظام کی حیثیت سے اس سوسائٹی میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، جس کو انہوں نے 3 تعبیریں دیں۔ یعنی یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس زمانے میں عام نعرہ لگایا جاتا تھا، انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، اسی طرح سبز انقلاب، یہ تعبیر بھی اسے دی جاتی تھی، اور اسی طرح سے نظام اسلامی، نفاذ شریعت اور تعبیریں بھی رائج رہیں۔ اس جانب بھی ایک انقلابی دعوت تھی اور دوسری جانب بھی ایک انقلابی دعوت تھی۔ سوشلزم بھٹو صاحب کے زمانے تک اس جگہ نہیں پہنچا تھا کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اس وقت تو سوویت یونین موجود تھا، یہ تو ان کے بہت بعد اس کا سقوط ہوا ہے، اور ہمارے ہاں کے بڑے شاعر، ادیب، بعض دانشور بہت متاثر بھی تھے۔ پھر چین میں جو سوشلزم کہیے، کمیونزم کہیے، اس کا ایک نقشہ سامنے آ رہا تھا، وہ بھی لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا۔ تو نظریے کے لحاظ سے اسلام کو جس طریقے سے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اسلامزم میں ڈال دیا تھا، اس کا بھی اثر تھا۔ بہت لوگ تھے کہ جو خواب دیکھتے تھے کہ اس طرح کی ایک تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور دنیا بھر میں یہ چیز موجود تھی۔ ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو وہ یہاں باقاعدہ حیات تھے۔ اخوان ایک بڑی طاقت کے ساتھ مصر میں جدوجہد کر رہے تھے، اسی طرح سے انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں، مراکش، الجزائر، ہر جگہ وہ تحریکیں، جماعتیں، اسی طرح سے شخصیات انقلابی نوعیت کی دعوت لے کر کھڑی تھیں، اور ان سب کے پیش نظر یہ تھا کہ اسلام ہماری پوری زندگی کے بارے میں ایک نیا نقشہ ترتیب دیتا ہے، اور ہم اس کو سیاسی سطح پر قائم کر لیں گے۔ اس کا حوصلہ اس لیے ہو گیا تھا کہ دنیا میں پہلی دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں براہ راست حکومت کا طریقہ بڑی طاقتوں نے ختم کر دیا تھا۔ بالواسطہ طریقے سے حکومت اس وقت جو نہیں بڑی طاقتوں کی ہے، اور اقوام متحدہ کا ادارہ بھی اسی اصول پر بنا ہے۔ وہ 5 بڑی طاقتیں جنہوں نے پہلی دوسری جنگ عظیم جیتی ہے، تو ان فاتحین نے ایک دنیا کا نظم بنا دیا تھا۔ اس میں اصلاً تو ایک نیم خود مختاری ہے جو مختلف ملکوں کو حاصل ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ وہ ساورن اسٹیٹس ہیں، یعنی ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو درست بھی ہے، دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو یہ محض ایک فریب ہے، انسان اس میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے۔ اصلاً دنیا میں انہی طاقتوں کی حکومت ہے،
اور انہوں نے ایک نیا نظم بنا دیا ہے۔ تو اس میں ہر جگہ یہ خیال ہوا کہ ہمیں جب آزادی حاصل ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ملکوں کا نظام خود بنا سکتے ہیں تو ہم ایک نئے نظام کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوشلزم بھی ایک زندہ حقیقت تھی۔ اب سوشلزم ایک زندہ حقیقت ہے تو ایک ایسے ملک میں جہاں دستور بنائے گئے ہیں، یعنی ایوب خان نے بھی دستور بنایا، اور وہ دستور بھی یک جماعتی نہیں تھا، جو آمرانہ نظام میں بنایا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو حق تھا کہ وہ حصہ لیں۔ چنانچہ محترمہ فاطمہ جناح نے ان کے خلاف انتخاب لڑا، تو جمہوریت کو بطور ایک اصول کے اختیار کر لیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب فوج بھی اقتدار سنبھالتی رہی ہے تو اس کا عام طور پر یہی ادعا رہا ہے کہ ہم تو جمہوریت بحال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جمہوریت کو ایک فکری حقیقت کے طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ اب جمہوریت ہی سے اسلامی انقلاب لانے کی صحیح کرنی ہے، اور جمہوریت ہی سے سوشلسٹ انقلاب لانے کی صحیح کرنی ہے۔ تو جمہوریت سے کیا ایسا انقلاب آ سکتا ہے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ ان میں راست تصادم ہے، ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود جماعت اسلامی میں جو ایک بڑا خلفشار پیدا ہوا وہ دو ہی پہلوؤں سے تھا۔ ایک مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی شخصیت سے اختلاف ہوا، وہ کیا اختلاف تھا وہ ایک الگ بحث ہے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی تبدیلی جمہوریت سے کیسے آ سکتی ہے۔ چنانچہ بعد میں ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو ایک باقاعدہ فلسفے کی صورت دی اور اس کو منہج انقلاب نبوی کا نام دیا، اور اگر ایک لفظ میں ان کا اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا اختلاف بیان کیا جائے تو وہ یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا انقلاب جمہوریت کے ذریعے سے آ جائے، یا جمہوریت کے ذریعے سے آ جائے اور پھر اسے قائم رکھا جا سکے۔ نہ پہلی بات ممکن ہے نہ دوسری بات ممکن ہے، یہ 100% درست بات تھی، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہی معاملہ سوشلزم کا۔ اب بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوشلزم کے داعی ہیں، وہی انسانیت کے مسائل کا حل ہے، لیکن وہ جمہوریت سے آنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں غیر جمہوری طریقوں کے بیان کی گنجائش نہیں رہی، یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے یہ انقلابی شخصیات ہیں دونوں۔ انقلابی شخصیات کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی ایک یہ کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک غیر معمولی کردار ادا کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک درجے میں اپنے آپ کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ اس طرح کی شخصیات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہم نے نئے حقائق دریافت کر لیے ہیں۔ شخصیت میں ایسا کرزمہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بات کریں گے تو لوگ ہماری بات پر ٹوٹ پڑیں گے، وہ اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ہو جاتا ہے، یعنی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی ہٹلر کی مسولینی کی تاریخ پڑھیں تو وہاں یہ ہوا، بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیتے ہیں، تو ان شخصیات میں یہ چیز ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس طرح کے کسی معاملے میں انسان اپنی جب زندگی کو دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے نا کہ مجھے ہمیشہ تو نہیں رہنا، تو ایک سرعت اور جلد بازی یہ لازمی حصہ ہوتی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اب موقع کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اگر ہمیں ملتا ہے تو پھر ہمیں آگے بڑھ کے باغ سنبھال لینی چاہیے، اور جس وقت وہ باغ سنبھال لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اب انہیں جانا ہے۔ ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ آخری درجے میں ہم نے پردہ اٹھا دیا ہے حقائق سے، اب قوم کو ہر حال میں ہمیں وہ موقع دینا چاہیے کہ ہم اپنے خوابوں کا انقلاب لا کے دکھا دیں۔ تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک خاص طرح کی آمریت، ایک خاص طرح کا فاشسٹ مزاج ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مخالفین کو برابر کی سطح پہ برداشت کریں۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے ماچھی گوٹ میں رات کے وقت کی ہے، وہ اب شائع ہو چکی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بڑے انقلاب کو لانے کے لیے جو میرے ساتھ بڑی شخصیات آ گئی ہیں،
انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کو اب رجل ثانی بن کر رہنا ہے. جی اچھا. اس کا ایک ناگزیر نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر بھی جو بڑا تصادم ہوا وہ اصل میں جمہوری اقدار میں اور ایک انقلابی شخصیت کے اس مطالبے میں ہوا. تو انقلابی شخصیات ایسا ہی مطالبہ کرتی ہیں. تو یہ جتنے بعد کے واقعات ہیں یا جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب اصل میں میرے نزدیک اس اصول سے ٹوٹی ہوئی ہیں. یعنی جمہوریت اور انقلابی شخصیات میں یا انقلاب میں راست تصادم ہے. وہ ہمارے ملک میں ہوا، عملاً ہو گیا. یعنی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو تو اقتدار ملا نہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بھٹو صاحب کو اقتدار ملا. اقتدار کو حاصل کرنے کے بارے میں بھی دیکھیے انہیں وہی کرنا پڑا. یعنی انتخابات ہوئے، انتخابات کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ ان کو اکثریت حاصل ہو گئی. مشرقی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں مجیب الرحمن کامیاب ہو گئے. تو اب جمہوریت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص کامیاب ہو گیا آپ اس کو اقتدار دے دیں اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ کر انتظار کریں. جمہوریت اپنی ذات میں اس طرح کے انقلابی نظریات کا نظم ہی نہیں ہے. یعنی وہ تو تدریجی طریقے سے تبدیلیوں کا سفر طے کرتا ہے. اس میں سفر کے منازل متعین کر لیے جاتے ہیں اور قومیں اس کو طے کرتی رہتی ہیں. جمہوری نظام کا کلمینیشن امریکہ میں ہوا ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں. اور آپ دیکھیے کہ جو دستور بنایا گیا ہے امریکہ کا، اس کی روح سے ایک شخصیت کو 8 سال سے زیادہ دیے ہی نہیں جاتے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دیے جائیں گے تو کسی بھی بڑی شخصیت میں انقلابی روح بیدار ہو جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ روح جب بیدار ہوتی ہے تو نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، وہ پھر زمینی شخصیات رہتی نہیں. بہت اہم نقطہ. تو یہاں طے کر لیا گیا ہے کہ 8 سال آپ کو دیں گے. بڑے سے بڑا آدمی، ایسے لوگ ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں امریکی صدور میں جو بڑی غیر معمولی شخصیات تاحیات صدر رہ سکتے تھے، تاحیات صدر رہ سکتے تھے اور اپنی قوم کی بڑی خدمت کر سکتے تھے. لیکن اس نظام نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ آپ کے 8 سال ہیں، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اس طرح کی شخصیات جس وقت اقتدار پر قابض ہو جاتی ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں مخالفت کرنے والے یا ان سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. جمہوریت اختلاف کو روا رکھنا چاہتی ہے. جمہوریت اختلافی آراء میں سنتھسس یا امتزاج پیدا کرنے کا مزاج رکھتی ہے. جمہوریت اپنے نتائج کو تدریجی ارتقاء سے حاصل کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت اپنی ذات میں مختلف قوتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا داعیہ رکھتی ہے. انقلاب اور انقلابی شخصیات جس طرح کہ میں نے عرض کیا ان سب چیزوں سے راست تصادم رکھتے ہیں، ڈائریکٹ کنفلکٹ میں ہوتے ہیں. تو لازماً ان کے درمیان جدال برپا ہو جاتا ہے. وہی جدال برپا ہوا. چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے پھر یہ کہا کہ جو لوگ وہاں اسمبلی میں جائیں گے ان کو پھر وہاں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ فوج نے اقدام کیا. ظاہر ہے کہ وہ بھی اس وقت موجود تھی اور کیا ارادے تھے، کیا چیزیں خود افواج پاکستان کے پیش نظر تھیں اس وقت. میں اس وقت موضوع نہیں بناتا، اس پر ہم الگ سے بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پھر فوج نے اقدام کر دیا اور اس اقدام کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا. مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. مجیب الرحمن جو وہاں جیت چکے تھے وہ گرفتار کیے ہوئے تھے. اس کے بعد اقتدار ان کے حوالے کر دینا پڑا. وہ سب معاملات آپ جانتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں، وہ اپوزیشن جس کو اگلے 5 سال اپوزیشن میں یا حزب اختلاف میں بیٹھنا تھا، اس کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی. ملک بھی اگر اس کے نتیجے میں دو لخت ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انقلابی مقاصد ملکوں سے بڑے ہوتے ہیں. جی. اور ملکوں سے کیا بعض اوقات قوموں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح کے لوگ ہیں جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے رہے ہیں. بڑی شخصیات ہوتی ہیں، یعنی اندر سے اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے معمولی شخصیات نہیں ہوتی. تو اسی طرح کی شخصیت تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. چنانچہ انہیں اقتدار مل گیا. اقتدار مل جانے کے بعد اب ان کی شخصیت کے لحاظ سے
موزوں نظام اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ یک جماعتی آمریت تھی جو مثلا چین میں قائم ہے یا بعض اور ملکوں میں بھی اس کے راستے نکالے گئے، جیسے مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت قائم رہی، اور جگہوں پر بھی ہے۔ ہمارے ہاں جمہوریت، دستور، اس میں پھر 5 سال کی مدت، یہ تو کسی انقلاب کے لیے انتہائی ناکافی مدت ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں انتخابات ہونے والے ہیں، تو اگر تو ایسی جماعتیں میدان میں ہیں جو موجودہ ریاستی اسٹرکچر کے اندر وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتی ہیں جو جمہوری نظام میں ممکن الحصول ہے، جیسے معیشت بہتر ہو جائے، انفراسٹرکچر ذرا اچھا بن جائے، ہمارے ریاستی اداروں میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے کہیے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں، طالبان کے ساتھ کچھ معاملات ایسی صورت اختیار کر لیں کہ وہاں سے جو طاقت ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے، یہ سارے مقاصد 5 سال کے عرصے میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ممکن الحصول مقاصد ہیں، ان میں اگر کوئی غیر معمولی مداخلت نہ ہو تو سیاستدان آسانی سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ حاصل کر کے دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ لیکن اگر کوئی انقلابی لیڈر ہے، انقلابی رہنما ہے، تو وہ اس پہ اکتفا نہیں کرے گا، وہ دنیا کو بدل دینا چاہے گا۔ اس کا نعرہ وہی ہوتا ہے کہ بیع کے گردشے، تو دنیا بھر کو بدل دینا، توڑ دینا، ایک نیا نظام پیدا کر دینا، نئی دنیا بنا لینا، ایک تبدیلی کا نقیب بن کے کھڑے ہو جانا۔ تو گردش آسماں بگردانی، وہ تو اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب کی شخصیت بھی ایسی تھی، اس لیے باقی چیزوں کو آپ اس سے متعلق کر کے سمجھیں، یعنی جو اقدامات انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیے، جس طرح کا معاملہ انتخابات میں ہوا، جس طرح کی توقعات لوگوں نے ان سے وابستہ کی، جیسے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بعد میں معاملہ کرنے پہ مجبور ہوئے، تو یہ سارے اس ایک شخصیت کے لوازم ہیں، اس کے سوا ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ جمہوری روایات کے اندر یا تو وہی ہوگا جو امریکہ نے کیا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی آپ نے باندھ دیا ہے، 8 سال ہیں، ان میں جو کرنا ہے کر لو، اور تم کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اور جمہوری روایات، قانون، ضابطے اتنے محکم کر دیے گئے ہیں کہ ان سے ٹکرانے کی ہمت کرنا آسان نہیں ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں یہ ساری چیزیں سیال صورت میں ہیں، یعنی یہ ابھی محکم نہیں ہوئیں، وہاں تو اس طرح کی شخصیت پیدا ہو جائے گی تو درہم برہم کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو۔ ہم سب بہت ہی خوبصورت، بڑی عمیق تجزیہ، پہلی دفعہ اس طرح کی گہری بصیرت پہ مبنی سیاسی شخصیت کا کوئی تبصرہ میں نے زندگی میں سنا ہے۔ ایک چیز اور بتائیے گا مجھے کہ خود تو وہ مغربی درسگاہوں میں پڑھے، اس دور میں خود ان کے مطلب والد صاحب جو ہیں وہ استعمار یہاں پر تھا، زمینیں ان کے پاس، ایک وڈیرانہ پس منظر، یہ سوشلزم کا جو بیج ہے یہ کیسے آ گیا؟ یعنی اس دور میں اس طرح کی شخصیات کے لیے سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو سوشلزم کا نظام ہے یہ منتج ہوتا ہے ایک منظم آمریت کی صورت میں، تو اب ایک شخصیت انقلابی ہے، اس کی ضرورت ہے سوشلزم، یا کوئی اندر سے داعیہ اٹھا ہے کہ نہیں سوشلزم ہی اصل میں حقیقی بازیافت ہے انسانیت کی، لہٰذا اس کی طرف جانا چاہیے؟ یہ پیدا کیسے ہو گیا سوشلزم؟ انقلابی شخصیت کس طرح کی ہے؟ انقلابی شخصیت اگر تو لٹھ مارنے والی ہے تو پھر تو فوج بنائے گی، نکل کھڑی ہوگی۔ اگر وہ دانشور شخصیت ہے، بھٹو صاحب ایسی شخصیت تھے، جیسے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تھے، تو آپ دیکھیے کہ دونوں کے دونوں ایک دانشورانہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت تو 2 ہی چیزیں تھیں جو ساری دنیا میں متاثر کرتی تھی لوگوں کو، یعنی یا یہ بات متاثر کرتی تھی کہ اسلام اور اسلام کی معیشت، سیاست، معاشرت یہ دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی پیدا کر دے گی، اور یا سوشلزم۔ تو مقابل میں تو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہی تھی، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت میں سرمایہ دارانہ نظم کو تو یہ دانشور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بالعموم انقلابی لوگ قبول بھی کہاں کرتے ہیں، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظم ایک اور طرح کا استحکام پیدا کرتا ہے، اس میں انقلاب نہیں لائے جا سکتے۔ جمہوریت اس کے بعد وہ زنجیر پا بن گئی، اس لیے کہ جمہوریت کے حق میں عالمی سطح پر ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا تھا، تو اس سے اپنے آپ کو چھڑانا آسان نہیں تھا۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو بھی
ماچھی گوٹ میں یہ کہنا پڑا کہ ہم جمہوری طریقے اختیار کریں گے، اور بھٹو صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک، لیکن جمہوریت اور انقلاب، میں نے پھر عرض کیا، ان میں راست تصادم ہے۔ جب بھی کبھی یہ ہوگا تو اس کا آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ اس طرح کی شخصیات کو پھر جیلوں میں ڈالنا پڑے گا، جلا وطن کرنا پڑے گا، ملک سے نکالنا پڑے گا، یا موت کے گھاٹ اتار دینا پڑے گا۔ ان کے ساتھیوں کا انجام بھی وہی ہوتا ہے، اگر وہ کھڑے رہیں گے ساتھ تو جیلوں میں جائیں گے، مارے جائیں گے، کیونکہ انقلاب کا تو نتیجہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یہ جمہوریت ہے جس میں پرامن طریقے سے تدریجی نوعیت کی آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو اس طرح کی شخصیات اسے قبول نہیں کرتی۔ واضح ہو گیا غام صاحب، بہت ہی اہم تجزیہ غام صاحب نے کی ہے۔ اسی کی روشنی میں وہ تینوں پہلو آگے زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کو اس سے کس قدر نقصان ہوا، یا پاکستانی سماج، پاکستانی سیاست میں اس کا کنٹریبیوشن بھی ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ذوالفقار علی بھٹو ہماری تاریخ کا ایک بڑا نمایاں نام، پاکستان سے جو لوگ واقف ہیں، اس کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں، اس کی سیاست سے جو لوگ درک رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیا مقام ہے۔ غامدی صاحب سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ جس وقت سیاست کے میدان میں آتی ہیں تو کیا کیا ایسے اقدامات ہیں جن کے اثرات پھر صدیوں تک رہتے ہیں۔ غام صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو انقلابی شخصیات ہوتی ہیں ان کا ایک خاص زاویہ نظر ہوتا ہے، چیزوں کو اپروچ کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر اسی کے اثرات ہیں جو ان کے اقدامات میں بھی نظر آتے ہیں۔ تین بنیادی چیزیں ہیں جس میں چاہتا ہوں غام صاحب سے استفادہ کروں۔ پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ معیشت کے باب میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اور سوشلزم اس وقت جو دنیا کے اندر ایک پورے کا پورا فکر فلسفے کے طور پہ موجود تھا، اسی کو اپنا کے اس کا اطلاق پاکستان کے اوپر بھی کر دیا۔ آپ کا جو علم ہے تاریخ کا، بالخصوص اس نظریے کے حوالے سے جب یہ روبہ عمل ہوا، کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو؟ اس کے نتیجے میں کیا کوئی نقصان پہنچا؟ آپ عام طور پہ بھی سرمائے اور معیشت کی نفسیات کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، کیا کچھ آپ کی جوانی کا ایک براہ راست مشاہدہ بھی ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا تھا جس وقت بھٹو صاحب نے ملک سنبھالا، اور معیشت کے بارے میں ان کے جو اقدامات تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ان کا نظریہ نہیں تھا، یہ نظریہ تو اس وقت دنیا میں ہر جگہ زیر بحث تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ سوویت یونین میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو چکا تھا، یعنی روس میں انقلاب برپا ہوا اور پھر سوویت یونین وجود میں آ گئی۔ یہ معلوم ہے کہ اس میں بہت سی مسلمان ریاستیں بھی اس کا حصہ تھیں جو بعد میں پھر آزاد ہوئیں۔ اسی طرح چین میں بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں لوگ یہی نعرہ لے کر اٹھے۔ یہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے سے اس وقت صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں، بڑے بڑے دانشور متاثر تھے۔ اب بھی بعض دانشوروں کو آپ دیکھیں تو وہ اس کے مبلغ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا مسئلہ اسی سے حل ہوگا۔ سرمایہ دارانہ معیشت انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ کس طرح بتدریج اپنے میکنزم کے لحاظ سے اخلاقی شعور سے عاری ہو جاتی ہے، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح کارل مارکس نے جو سرمایہ اور محنت کے باہمی تعلق کی حکمت واضح کی تھی، اس سے بھی لوگ بہت متاثر تھے۔ تو اس کے تحت سب لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو اس سے ہم غریبوں کے مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں، دولت کی منصفانہ تقسیم بھی ہو سکتی ہے، اور انسانیت کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جا سکتا ہے جس میں سرمایہ کی چیرہ دستیوں اور اس کے استحصال سے انسان کو نجات ہو جائے۔ یہ بحث کہ نیت کیا ہے، محرکات کیا ہیں، کوئی بڑا انقلابی رہنما کسی نظریے سے فی الواقع شغف رکھتا ہے، اس نظریے سے محبت رکھتا ہے، اس کو اطمینان ہے کہ یہ نظریہ لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یا
وہ اپنے سیاسی اقتدار کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس طرح کے محرکات اور نیتوں کی تعین کو صحیح نہیں سمجھتا۔ جو کچھ ظاہراً ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی گھر میں بیٹھ کے بنایا گیا نظریہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ یعنی یورپ میں یہ کیسے پیدا ہوا، اس پر کارل مارکس نے کیا لکھا، اس کے ماضی میں کیا کیا فلسفے کار فرما تھے، ہیگل کے فلسفے کے بعض پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کیا ایک نئی جدلیات ترتیب دی گئی، اس کو کس طرح معیشت سے متعلق کیا گیا، پھر معیشت سے متعلق کرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں ایک جاگیرداری نظام گویا مر رہا تھا اور ایک صنعتی انقلاب اپنے نتائج پیدا کر رہا تھا، کیا توقعات وابستہ کی گئیں، وہ اگر آپ اس زمانے کا لٹریچر پڑھیں اور اس زمانے کے بڑے مفکرین کی چیزیں پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں، دسیوں لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ دنیا میں کئی ملکوں میں اس کا تجربہ کیا گیا اور بھٹو صاحب کے بعد بھی بہت سے ملک ہیں جن میں وہ تجربہ کسی نہ کسی درجے میں جاری ہے، اور بہت سے دانشور ہیں جو آج بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے کہ وہ اچانک اٹھے، انہوں نے ایک نظریہ بنایا اور بنا کے انہوں نے اس ملک میں مسائل پیدا کر دیے۔ جب کوئی نظریہ اس درجے میں عالمی افق پر نمودار ہو جائے، اس کے ساتھ لوگوں کے مسائل وابستہ ہوں اور یہ سمجھا جا رہا ہو کہ وہ انہیں حل کر سکتا ہے، دنیا بھر کی دانش اس کی تبلیغ میں مصروف ہو، دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی محسوس ہو رہی ہو کہ ایک جانب اس نظریے کے علمبردار ہیں اور دوسری جانب اس کے مخالفین ہیں، اس صورتحال میں ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں غربت بھی ہے، جہاں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی ہے، یہاں استحصال کے بہت سے پہلو بھی سامنے نظر آتے ہیں، کسی لیڈر اور کسی رہنما کا اٹھ کر اس نظریے کو معیشت کا حل سمجھنا یا بیان کرنا یا اس کے لیے ایک عزم پیدا کرنا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے مستبد خیال کیا جائے۔ اس وقت کی صورتحال میں یہ چیز ہو سکتی تھی، بہت سی جگہوں پر ہوئی، ہمارے یہاں بھی ہوئی۔ اس نظریے کے نقصانات ہر جگہ سامنے ہیں، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں اگر اس کو بیوروکریسی کے حوالے کر دیا جائے، یعنی پوری معیشت کو، تو اس کی بربادی یوں سمجھ لیجیے کہ تقدیر کا فیصلہ بن جائے۔ اچھا، تو یہی ہوا، یعنی اپنی ذات میں نظریہ خلاف فطرت ہے۔ انسانی فطرت کے بعد بنیادی مقدمات ہیں جن کے بارے میں یہ نظریہ سمجھتا ہے کہ انہیں معاشی احوال کی تبدیلی سے بدلا جا سکتا ہے۔ انسان کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فطرت میں جو چیزیں بدیت کر دی گئی ہیں وہ اصل میں میرے وجود کی تشکیل کے عناصر ہیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ جب الگ نہیں کر سکتے تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فطرت کے ان مقدمات کو مان کر انسان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل نکالا جائے۔ یعنی یہ بات کہ انسان ارادہ و اختیار رکھتا ہے، اس کا سوء استعمال کرے گا، لہذا چوری بھی ہو جائے گی، ڈاکہ بھی پڑے گا، قتل بھی ہو جائیں گے، یہ انسانی فطرت کے ایک برے پہلو کا ظہور ہے، لیکن یہ سب داعیات انسان کی فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ انسان اپنے ان داعیات ہی سے بالکل خالی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ کو ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ان کے شر کو کم کیا جا سکے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کی جبلت اور فطرت کے انتقالوں کو مینیج کیا جا سکے۔ تو یہ طریقہ انقلابی ذہن کے لوگ پسند نہیں کرتے عام طور پر، اور اس وقت تو یہ نظریہ انقلابی تھا، اس کے نتائج انقلابی سمجھے جا رہے تھے، پوری دنیا میں ان کو بیان کیا جا رہا تھا، بلکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت دریافت کر لی گئی ہے، اور اب تو اصل میں صرف فکری لحاظ سے ایک دھکا لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا کو جانا ہی ادھر ہے۔ یہ صورتحال تھی، اس میں اقدامات کیے گئے، اور ایک خلاف فطرت نظریہ جو چیزیں پیدا کرتا ہے وہ سب ہمارے یہاں بھی ظہور پذیر ہوئیں۔ انہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوویت یونین کو بڑے فیصلے کرنے پڑے اور وہ ختم ہو گئی۔ خود چین کو بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا، یعنی معیشت کے بارے میں پورے تصور کو تبدیل کرنا پڑا، اور اس کے بعد کہیں
پھر وہاں ترقی کے راستے کھلے ہیں، یعنی جمہوریت تو نہیں آ سکی وہاں، لیکن معیشت کے باب میں تو کم و بیش سرمایہ دارانہ معیشت کو اختیار کر لیا گیا ہے، یا اس کا ایک ایسا امتزاج پیدا کر لیا گیا ہے جو اب اس اصول پر اب مبنی نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر میں تغیر آیا، اور دنیا بھر میں اس کا تجربہ کر کے، بڑے پیمانے پر تجربہ کر کے انسان نے سیکھا ہے۔ انسان تجربات سے سیکھتا ہے، اس لیے میرے خیال میں ہمارے ملک کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچا، تاہم ایسے تجربات بڑے لیڈر کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی ہوا۔ ایک بڑے خوبصورت سے ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ایک چیز بتائیے گا ہم صاحب، جب آپ یہ بات کرتے ہیں، آپ کے جو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کے باب میں تو غامدی صاحب نے پوری جو ماضی کی روایت تھی اس پر بغیر کسی تردد کے غور و فکر کی، اور جو کچھ ان کے رجحانات فکر بنے اس کو بیان کیا، لیکن سیاست کے باب میں جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو جو اسٹیٹس کو ہے، جو رائج نظام ہے، جو دنیا کا چلن ہے، جو ٹرینڈ ہے، اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو انقلابی سوچ ہے، انقلابی بات ہے، تبدیلی کا نعرہ ہے، اب خود جس دور میں یہ بات کی گئی ہے، کہا جاتا تھا کہ جی چند بڑے خاندان ہیں جن کے دولت کا ارتکاز ہو گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اسٹیٹس کو کا ساتھ دینا ہے۔ اگر اس طرح کے انقلابات کے ان اقدامات کی آدمی تائید نہ کرے تو پھر تو جو جیسے ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ دو نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جو غلطیاں، کوتاہیاں، خرابیاں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں کو دیکھیں گے تو آپ یہ چاہیں گے کوئی تبدیلی لائی جائے، ان کو انقلابی طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زاویہ نظر یہ ہے۔ دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کے معاملے میں کوئی انقلابی طریقہ کارگری نہیں ہوتا۔ اختیار کیا جائے تو ایک مفسدے کا آپ علاج کرتے ہیں، اس سے 10 مفاسد اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صحیح طریقہ یا صحیح لائے عمل تدریجی اصلاح کا ہے۔ یہ کہ یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ جو آدرش، جو نصب العین، جو مقاصد، بڑے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، مثلا یہ کہ غربت میں کمی آئے، مثلا یہ کہ استحصال کا خاتمہ ہو، مثال کے طور پر یہ کہ دولت کی زیادہ سے زیادہ منصفانہ تقسیم کے اسباب پیدا کیے جائیں، یہ بڑے اچھے مقاصد ہیں۔ ان اچھے مقاصد کے حصول کا طریقہ کیا ہو؟ انقلابی طریقہ۔ اور میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے یہ سیکھا ہے۔ میں بھی بہت انقلابی رہا ہوں، اور بہت سی انقلابی دعوتیں ہیں جن سے متاثر بھی ہوا ہوں اپنے شباب کے زمانے میں، اور جذبہ بھی ہوتا تھا کہ معلوم نہیں ہم کب اٹھیں گے اور ویا کہ قاعدہ آسماں بگردہ نہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید نے جس طرح بہت سے دوسرے فلسفیانہ مباحث کے بارے میں رہنمائی فرمائی اور ان کی حقیقت کھول دی، اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ دنیا میں جو تغیرات بھی آتے ہیں ان کو سیاست، معیشت اور معاشرت میں ہمیشہ تدریجی عمل کے ذریعے سے آنا چاہیے۔ پیغمبروں نے اپنے زمانے میں جب چاہا ہے کہ خرابیوں کی اصلاح کریں تو بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے اختلاف یہ ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا معیشت کی اصلاح کے لیے یا معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے، جسے ہم سماج سے تعبیر کرتے ہیں، کیا کوئی انقلابی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو فساد پیدا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تسکین ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے مفاسد پیدا ہو جائیں گے کہ ان سے نکلنا آسان نہیں رہے گا۔ یہ جب بھی اس طرح کا کوئی انقلابی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس میں انسان کی جان، مال، آبرو خطرے میں آئے گی، استبداد پیدا ہوگا، اور اس طرح کے انقلابی لوگ پھر یعنی صدی 2 صدی تک انسان کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیں گے کہ ان کے نہاب سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں ان سب طریقوں کو غارت کرے ایمان بھی سمجھتا ہوں، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ سوویت یونین نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں، اور بھی جتنے انقلابات آئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک بدترین نوعیت کا استبداد اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف متعین کریں، ان کو سامنے رکھیں، اور پھر ایک تدریجی عمل کی ابتدا کر دیں۔
یعنی ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ اس میں آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، کیا ہم کریں گے اور کیا قدرت کا نظام خود بخود نتیجہ خیز کر دے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں طریقہ کار سے اختلاف رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک صحیح طریقہ تدریجی اصلاح کا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ کیسے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں غلامی ختم کیوں نہیں کر دی گئی، یعنی غلامی ختم ہونی چاہیے، اس کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ فک و رقبہ، لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں، یہ منزل ہے، یہ مقصد ہے، طے کر دیا گیا۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ایک تدریجی عمل ہے جس کی ابتدا کی گئی، اور جس چیز کا موقع بنتا چلا گیا اس کے بارے میں ہدایت دی جاتی رہی، اور پھر اس کو خود سماج کے اپنے عمل پر چھوڑ دیا گیا کہ وقت کے ساتھ یہ چیز درست ہو جائے۔ یہی معاملہ آپ کو ہر سیاسی مسئلے میں اختیار کرنا پڑتا ہے، یعنی بنیادی رہنمائی، منزل کا تعین، مقصد کو آپ سامنے رکھیں، اور پھر آپ کی دانش، آپ کا فکر، آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کے مذہبی رجحانات، ان کی تعبیرات، اور اسی طریقے سے آپ کے سیاستدان اور رہنما اس تدریجی عمل میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اس میں قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کی جائے جب وہ تدریجی عمل اس جگہ لے جائے معاملات کو جہاں قانون مؤثر ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے، اس میں کوئی مقصد کا اختلاف نہیں ہے۔ جب آپ اسٹیٹس کو انقلابی طریقوں سے ختم کرنے کی صحیح کرتے ہیں تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ سخت خلفشار کا باعث بنتا ہے، اس سے ہر چیز درہم بھرم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح اس کے لیے ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختلال اور فساد معاشرت میں ہو، معیشت میں ہو، سماج میں ہو، سیاست میں ہو، سخت ناپسند ہے۔ اختلال اور فساد جس میں انسان کی جان، مال، آبرو کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کے لیے جو بازی کھیلنا کا جذبہ ہے وہ کسی خدا اور خدا کی ہدایت سے بے نیاز آدمی میں تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خدا اور خدا کی ہدایت کے ماننے والے لوگوں کے لیے ان چیزوں کی حرمت ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا لا عمل نہیں اختیار کیا جا سکتا جو فساد پیدا کر دے۔ تو اگر آپ فساد سے بچ کر صحیح مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تدریجی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، تدریجی اور ارتقائی، یعنی آپ نے منزل متعین کر لی، راستہ طے کر لیا، کن مراحل پر کیا کرنا ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اب آپ سوسائٹی کو، معاشرے کو ساتھ لے کر بہت اطمینان کے ساتھ اس سفر کی جانب آگے بڑھیں۔ جب آپ بڑھیں گے تو اس کے بعد وہ نتائج نکل آئیں گے، دنیا میں نکلیں۔ یہ جو جمہوریت کے حق میں انقلاب پیدا ہوا ہے، دنیا میں جو سیاسی اقدار اس وقت مان لیے گئے ہیں، جیسے کہ میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں کہ دنیا میں بنیادی حقوق کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر مان لیا گیا ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار، کہ اب دنیا میں کوئی دستور بھی ان کے بارے میں کمٹمنٹ کیے بغیر نہیں بنتا۔ یعنی آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ عملاً ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، لیکن اس درجے کا انقلاب ان کے حق میں آ گیا ہے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح آیا ہے، یعنی ایک تدریجی عمل کے ذریعے سے یہ کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کسی شخص کے الفاظ قانون نہیں ہے، بادشاہ سلامت کا فرمان قانون نہیں ہے۔ پہلے قانون کو وجود میں آنا چاہیے، اس کے بعد حکم صادر ہونا چاہیے، فیصلہ صادر ہونا چاہیے۔ اسی طرح قوموں کا حق خود ارادی 1928 کے بعد دنیا نے مان لیا ہے کہ اب قبضے نہیں کیے جائیں گے، لوگوں کی زمین قبضے میں لے کر وہاں اپنے جھنڈے نہیں لہرائے جائیں گے، بلکہ ایسا حق قبضہ ناجائز ہے اور قوموں کو حق حاصل ہے وہ اپنی قومیت کے احساس کا خود فیصلہ کریں، اور اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنا ایک علیحدہ نظم اجتماعی بنائیں تو اس کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح فیصلوں کی بنیاد امرہم شوری بینہم پہ ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کی رائے۔ تو یہ جو سیاسی اقدار اس وقت اقدار بن گئی ہیں دنیا بھر میں، یہ اسی تدریجی عمل سے بنی ہیں۔ ایسے ہی آپ معیشت میں، معاشرت میں، سماج میں اور سیاست میں وہ اقدار متعین کریں یا اہداف متعین کریں، پھر یہ طے کریں کہ اس کا لائے عمل کیا ہوگا۔ یہ طریقہ میرے نزدیک انبیاء کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس لیے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ جب ایک بڑا اچھا اور اہم سماجی نقطہ بھی واضح ہوا اس باب میں۔ صحیح بتائیے گا، اہل نظر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے معیشت کے باب میں جو بیانیہ اپنایا، پاکستان کے اندر جو ریاست کی پورا کا پورا نظام ہے اس پر آج تک اس کے اثرات باقی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے معیشت کے اندر، صنعت کے اندر،
اور اسی طریقے سے بسا اوقات احتساب کا بیانیہ پیش کر کے صنعت کاروں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے. آپ نے اس پہ بڑی تنقید بھی کی ہے کہ یہ بالکل چڑیوں کی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پتھر مارا تو سب کے سب اڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہماری جو قومی مزاج ہے حکمرانی کا، اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آگے ٹریول کرتا ہوا پہنچا ہے؟ یہ تو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، یعنی فوج کی مداخلت تو اس سے بہت پہلے ہوئی. خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے نتیجے میں سیاست کے میدان میں آئے. ان کا انتخاب بھی ایوب خان نے کیا تھا اور ایک نیا دستور بنایا گیا. جو دستور اس قوم کے نمائندوں نے بنایا تھا 1954 میں بھی اور 56 میں بھی، وہ دساتیر ختم کر دیے گئے. ان کی جگہ پہ 1962 کا دستور قوم کو دیا گیا. وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا دستور تھا. یہ مداخلت تو اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے انقلابی اقدامات سے جو نتیجے نکلے کرتے ہیں وہ بھی نکلے اور وہ بڑے خلفشار کی صورت میں نکلے. اس کا معیشت کو بڑا نقصان پہنچا، لیکن ان سب کو سنبھالا جا سکتا تھا اگر فوجی مداخلت اس طریقے سے نہ ہوتی رہتی. فوجی مداخلت کے مفاسد پر ہم چونکہ بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. چیزیں الگ الگ نہیں ہوتی، بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں. اس دوران میں اس نے بھی بہت کچھ فساد پیدا کیا. نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب. ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے سیاسی اقدامات میں سے معیشت کے بعد میں ان کا جو نقطہ نظر و بیانیہ تھا اس پر ہم نے گفتگو کی. سول ملٹری کانفلکٹ آج تک جاری ہے. بھٹو صاحب کے دور میں جو اقدامات انہوں نے کیے اس سے یہ مسئلہ کیوں ریزالو نہیں ہوا، اس کے اندر غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ذوالفقار علی بھٹو، شخصیت، بیانیہ اور اثرات. غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، 3 نشستیں ہو گئی تھیں، اسی سلسلے گفتگو کی آج 4تھی نشست ہے. غامدی صاحب آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. بڑا اچھا آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ ہماری تاریخ کے اندر جو یہ انقلابی شخصیات آتی ہیں ان کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے، ان کا طرز فکر کیا ہوتا ہے، ان کا عام طور پہ قائم کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اور اپنے افکار کو سوسائٹی میں رائج کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے. بڑی اس سے ایک انسائٹ حاصل ہوئی. ہم سب میں چاہتا ہوں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بڑے اقدامات ہمیں اس دور میں نظر آتے ہیں اور ان اقدامات کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے آج بھی ہمیں لگتا ہے اور مستقبل میں بھی ممکن ہے کہ اسی طرح کے مسائل ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو درپیش رہتے ہیں لیکن کوئی پائیدار حل اور نتیجہ نہیں نکلتا. ہم سب سول ملٹری کانفلکٹ بڑی تفصیل سے ہم نے فوج کے بیانیے میں کوئی 21 نشستوں میں اس پہ بات کی تھی. بھٹو صاحب کو بھی اس کرائسس کا سامنا تھا، انہوں نے بھی ایک طرز عمل اپنایا. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی ان کو طاقت ملی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یحییٰ خان کو نظر بند کیا، جنرل گل حسن کو معمور کیا اور پھر ان سے اختلاف کے نتیجے میں ایک بہت ہی اگریسو ان کے کچھ ایکشنز نظر آتے ہیں. فوج کے باب میں باقاعدہ ایک فورس بھی بنائی گئی ان کے مقابل میں. کیسے دیکھتے ہیں اس پورے کے پورے طرز عمل کو جو سول ملٹری کانفلکٹ میں ان کی جانب سے سامنے آیا؟ اور اس سے آگے بڑھ کے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خود آپ کی بصیرت، آپ کی سوچ، آپ کی رائے میں کیا کوئی ایسا حل موجود بھی ہے اس پورے کے پورے قضیے کا کہ جس میں اگر کوئی انقلابی لیڈر کچھ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ میں پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ انقلابی شخصیات صرف ہماری تاریخ میں نہیں، دنیا میں جہاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان کے کچھ مشترک خصائص ہیں. میں نے وہ بیان کر دیے تھے، متعین کر کے بیان کر دیے تھے کہ یہ 3 چیزیں جہاں بھی کوئی اس طرح کی شخصیت پیدا ہوگی اس میں نمایاں ہو جائیں گی. وہ بھٹو صاحب میں بھی نمایاں ہوئی، اور بھی شخصیات ہیں. میں نے اس کے مقابل میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی شخصیت کو رکھ کے یہ بتایا تھا کہ وہاں بھی یہی صورتحال ہے. اور جب اس طرح کی شخصیات اپنا لاہ عمل بناتی ہیں تو اس میں کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان پر ہم تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ عالمی صداقتیں ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ شخصیات کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے طبائع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، انہوں نے جن موقعوں پر کوئی فیصلے کیے ہیں ان کی تحلیل کرتے ہیں. اس سے ایک رائے بنتی ہے انسانوں کے بارے میں
جو کچھ بھی رائے دی جاتی ہے یا تجزیہ کیا جاتا ہے وہ کوئی اینٹ پتھر کے بارے میں تو نہیں ہوتا کہ ہر جگہ طابق نال بن نال ہو، اس میں بہت کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا زاویہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، یہ مسئلہ ہماری تاریخ میں پیوست ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ایک خاص دور میں آ کر ہمارے ملک میں فوج نے کچھ مانگنا شروع کر دیا یا کوئی اقدامات کیے۔ بہت ابتدا سے یہی صورتحال تھی، زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر وہ رہتے تو شاید نہ ہوتا، مجھے تو اس میں بھی تردد ہے۔ بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن 3-4 سال 5 سال گزر گئے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کچھ دستوری فیصلے کیے۔ میں ان دستوری فیصلوں پر بھی تبصرہ کر چکا ہوں کہ ہم ایک نئے دور میں قدم رکھ رہے تھے۔ میرے نزدیک سیاست، معیشت اور سماج، تینوں میں آپ چھلانگ نہیں لگا سکتے، جست نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ جب ہم دستور بنانے بیٹھے تھے تو اس وقت بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم کیا ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے، ہم نے اپنی نفسیاتی زندگی کی ابتدا کب سے کی ہے، اور ہمارے پیچھے کیا تاریخی واقعات ہیں جو ہمارے حافظے کا بلکہ ہمارے فہم کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر کوئی دستوری ڈھانچہ وجود میں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تو پورا کا پورا یعنی ایک جمہوری نظم اٹھایا اور بینے ہی اس کو اٹھا کر اس کی روشنی میں ایک دستور بنا دیا۔ قوم کیا فی الواقع وہیں پہنچی ہوئی تھی، ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت اسی طرح ہو چکی تھی، کیا وہ جمہوریت کو فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے اسی طرح سمجھ چکے تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو جن ترقی یافتہ ملکوں میں آپ جمہوری روایات کو اس وقت مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچے۔ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں دیکھ لیجئے عورتوں کو کب رائے دینے کا حق ملا ہے، غلاموں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، یہ تاریخ ہے نا اس سے پیچھے۔ برطانیہ یعنی جس کی حیثیت گویا جمہوریت کے لیے بطن مادر کی ہے، وہاں 1215 کے میگنا کارٹا سے لے کے آپ تاریخ پر نظر ڈالیے تو کتنے مراحل گزرے ہیں۔ تو ایک تدریجی عمل ہے۔ بنیادی اصول میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیاسی، سماجی اور معاشی اصلاحات میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ وہ ہم نے دستور بنانے میں بھی اختیار نہیں کیا۔ یعنی بحث اس وقت یہ نہیں تھی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کہاں سے اس کا تعلق اس سے پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں یہ نظم کس طرح آگے بڑھے گا، ہم تاریخ کے کس مرحلے میں کھڑے ہیں اور ذہنی شعور کے کس مرحلے میں کھڑے ہیں، ہمارے تاریخی شعور کی ساخت میں کیا چیزیں اضطراری علم بن چکی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے اس موقع پر دیکھی نہیں، بلکہ یہ تقابل کیا، اور یہی بحث آپ دیکھیے اس وقت ہو رہی تھی کہ امریکی دستور ہمارے لیے موضوع ہوگا، یعنی ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھنے کے لیے، یا پارلیمانی دستور، اس کی ایک مثال برطانیہ ہے۔ بادشاہ تو ہمارے پاس تھی نہیں، اب ملکہ عالیہ کہاں سے لاتے؟ تو خیر اس کا ہم نے ایک حل تلاش کر لیا، اور اس پر میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ کیا ہے۔ استاذ امام نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پارلیمانی نظام کا جو گڈھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، جس کو آپ صدر کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے پہلو تھے جن کو اس طرح ملحوظ نہیں رکھا گیا جس طرح کے رکھنا چاہیے۔ اب دو قوتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، یعنی یہ تو ماضی ہے، دو قوتیں موجود ہیں۔ ایک قوت فوج کی ہے، وہ اقتدار میں آ چکی ہے، 3 مرتبہ براہ راست اقتدار پر قبضہ کر چکی ہے۔ ہم نے فوج کا بیانیہ میں اس کے پورے نقطہ نظر کی تحلیل کی ہے، وہ کس طرح معاملات کو دیکھتی ہے، اس کے سامنے کیا مقدمات ہیں، اس خطے میں اس طرح کا ملک اگر بنے تو اس میں فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے استحکام اور سالمیت کو وہ کس طرح اپنے ساتھ متعلق کرتی ہے، یہ سب تحلیل کر چکے ہیں ہم۔ اس پس منظر میں
وہ فوج موجود ہے، اور وہ محض ایک طبقہ نہیں ہے، یعنی سوسائٹی میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، وہ ایک طبقہ نہیں ہے کہ جو پاور اسٹرکچر میں اپنی جگہ مانگ رہا ہے، اس کے پاس بندوق، وہ ہماری دی ہوئی اسلحہ ہے، یعنی طبقے کے ساتھ تو آپ دوسرے طریقے سے بات کر سکتے ہیں نا، اس کی قوت بھی جمہوری قوت ہوتی ہے یا عصبیت کی قوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو بندوق بھی۔ تو اس لیے اب مسئلہ یعنی دو گنا عذابس جان مجرورہ، ایک پوری کی پوری قوت ہے جو اپنی حیثیت یا طبقے کے لحاظ سے بھی اپنا حق مانگ رہی ہے یا پاور اسٹرکچر میں اپنی جگہ چاہ رہی ہے اس کے خیال کے مطابق یا اس کے بیانیے کی روح سے، اور اس کے ہاتھ میں بندوق۔ اس میں آپ کو تدریج ہی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس طرح میں نے دستور کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی ابتدا اس جگہ سے ہونی چاہیے تھی، پھر وہ بتدریج اس مثالی جمہوریت کی طرف اگر بڑھتا تو بڑھ جاتا جس کا خواب ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے ہونی چاہیے تھی جہاں ہماری قوم نفسیاتی اور تاریخی پس منظر میں کھڑی تھی۔ اسی طرح سے جب فوج یہاں پر کھڑی ہے تو اب سیاستدان کیا کریں گے؟ اگر وہ ہاتھ میں گرز لے کے مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ پلٹ کے آپ کے سینے میں پیوست ہو جائے گا، یہی ہوگا، وہ بھی ایسا، اور یہی ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دو لفظوں میں یہی تاریخ ہے، یعنی سیاستدان اقتدار چونکہ شراکت کو قبول نہیں کرتا، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے، مجھے صدر منتخب کیا گیا ہے، لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں ایک منشور پیش کر کے آیا ہوں، میرے پیچھے عوام ہیں، یہ جمہوری اقدار ہیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے، آپ وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر ایک سنگین حقیقت ہے جو دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہے، تو آپ سر مارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب سر مارتے ہیں، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو دیوار کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، آپ کا سر زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو بنیادی اصول وہی ہے کہ اس میں انقلابی طریقے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر غور کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس طریقے سے اس قوت کو تحلیل کریں گے، کیا اقدامات آج کریں گے، کیا کل کریں گے۔ بنیادی اصول وہی ہے کہ اس میں تدریجی طریقہ ہی ہوگا۔ یہ طریقہ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی اگر اختیار نہیں کرے گا، بڑے سے بڑا لیڈر، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ان کو پاکستان کی تاریخ کے بڑے لیڈروں میں سے بھانتا ہوں۔ بڑے لیڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کی اخلاقی شخصیت سے بھی آپ کو 100% اتفاق ہے یا اور اس کے اقدامات سے بھی، یعنی شخصیت، علم، دانش، پیش نظر مقاصد کیا ہے، قیادت کا حوصلہ کتنا ہے، قیادت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، دنیا کی سیاسی تاریخ پر نظر کیسی ہے۔ میں نے چونکہ براہ راست ان کو سنا ہے، سمجھا ہے، مجلس پہ بیٹھ کر ان کی باتیں سنی ہیں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس کیلیبر کی شخصیت تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک بڑے آدمی تھے۔ تو ایک بڑی شخصیت جو اپنے اندر انقلابی جذبہ بھی رکھتی ہو، اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی تدریجی طریقے پہ آمادہ کریں۔ وہ معیشت میں بھی اس پہ آمادہ نہیں ہوئے اور سیاست میں بھی آمادہ نہیں ہوئے، تو دونوں کا نتیجہ وہی نکلنا چاہیے تھا، اور اس طرح ایک بڑا حادثہ ہو گیا کہ ہم غیر معمولی طور پر ایک ذہین شخص سے جو ہماری قیادت کر سکتا تھا ایک لمبے عرصے تک، جس سے بہت کچھ اچھی توقعات ہو سکتی تھی، محروم ہو گئے، تو اس کا نقصان یہ ہو۔ یہاں سے بڑی تفصیل سے یہ نقطہ نظر آپ نے واضح کیا۔ دو چیزیں میں چاہتا ہوں ذرا مزید ان کی توضیح ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تدریج کا اصول جو ہے وہی ایک محکم زمین فراہم کرتا ہے کسی بھی مثبت تبدیلی کی۔ ذرا ٹائم لگتا ہے تدریج میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہوتے، نسلیں گزر جاتی ہیں۔ یہ جو اصول آپ نے اخذ کیا ہے یہ دنیا کے سماجی مطالعے کی بنیاد پر ہے، عمرانی تاریخ کی بنیاد پر ہے، یا خود دین نے جو احکامات سماج سے متعلق دیے ہیں اس میں بھی اسی اصول کو اپنایا؟ مثلا ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو حکومت پر رجمان کیا ہے، ان کے یہاں بادشاہت کی خواہش پیدا ہو گئی، زمین تیار نہیں تھی، آپ نے بادشاہت عنایت کر دی۔ خود ہم دیکھتے ہیں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے اس میں جو سماج سے متعلق چیزیں تھیں، چاہے وہ غلامی کا مسئلہ ہو یا پیچھے گزرے ہوئے کچھ ایسے عقائد تھے، ان کے اوپر بھی تدریج سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ اصول کیا دین کے مطالعے سے آپ نے حاصل کیا، یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے؟ دنیا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت بھی یہی،
یعنی اللہ تعالیٰ جب دین دیتے ہیں تو اس میں بھی پیغمبروں کو انسانوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے. انسانوں سے جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو ایک تو انفرادی نوعیت کے معاملات ہیں، اس میں بھی تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ نے کس طریقے سے خود اپنی قوم کی انفرادی شخصیات کی تحلیل کی ہے، وہ روایت ہے نا جو میں نے بھی نقل کی ہے کہ اگر حضور یہ بات پہلے دن آ کے کہہ دیتے تو کوئی نہ مانتا، یہ کہہ دیتے تو کوئی نہ مانتا. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے یہ بات شروع کی، اور جب بنیادیں راسخ ہو گئیں تو پھر آگے ان چیزوں کو منوانا بھی آسان ہو گیا. یہ تو انفرادی معاملات ہے نا کہ زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، اس میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایک کو گن کے بتایا ہے کہ بعض چیزوں کو شروع میں موضوع ہی نہیں بنایا گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ موضوع بنی، اور پھر وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سختی بھی برتی. جو چیزیں معاشرے سے متعلق ہیں، یعنی سیاسی، سماجی یا معاشی معاملات سے، ان میں تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا. یعنی قانون کی طاقت سے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. اس میں نے بتایا تھا اس موقع کے اوپر کہ آپ کو پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو پہنچنا کہاں ہے، آپ کا ہدف کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو مطلوب ہے، اس کو سامنے رکھ لیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، مستقبل میں کن اقدامات کی بنیادیں استوار کی جا سکتی ہیں، اور بحیثیت مجموعی نظم اجتماعی کا رخ کیسے موڑا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں. تو تدریجی طریقے کا مطلب یہ ہے. جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو عام طور پر لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے انقلابی طریقہ اور ایک ہے کچھ نہ کرنے کا طریقہ. تو کچھ نہ کرنے کا طریقہ تدریجی طریقہ نہیں ہوتا. تدریجی طریقے کا مطلب ہے ہدف طے ہے، منزل متعین ہے، راستے کے معالم آپ نے لوگوں کو بتا دیے ہیں، آپ نے جس قافلے کو بھی آپ روانہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں بتا کر اس جگہ سے اس کو راہ دکھائی ہے کہ وہ چلے، تو اگر تھوڑا بہت انحراف بھی ہو تو بہرحال منزل کھوٹی نہ ہو، وہاں پہنچ جائے. یہی طریقہ واضح ہو گیا. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تدریجی اصلاح کے طریقے پر آپ کہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر تو سیدھی سیدھی تبدیلی آنی ہے کہ ایک شخص کو ہم نے بندوق دے کے بیرک میں بٹھایا تھا، وہ اٹھ کر اقتدار کی گدی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. تو اب تدریج سے کیا کریں گے؟ اس کو پہلے اقتدار میں شامل کرنا پڑے گا، کوئی آئینی رول دینا پڑے گا، چونکہ جیسے ہی ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے اندر آپ اس بارے میں کوئی تدریج کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اسٹیٹ اسٹرکچر دوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہاں پر یا منتخب لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا یا کوئی منظم آمریت ہوگی. یہ جو درمیان کا تدریج کا طریقہ ہے یہ فوج کے باب میں روبہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ ہی اختیار کی. لوگ سیاستدانوں کو ہدف متعین بناتے ہیں. جو مشکل ان کو ہمارے ملک میں پیش آئی ہے وہ دنیا میں کم پیش آئی ہے. یعنی اس طرح کی فوج، اتنی طاقتور فوج، وہ یہ فیصلہ کیے بیٹھی ہے، اس کے پاس اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ اپنے بیانیے کے مطابق تبدیلیاں چاہتی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور پھر اقدام کرنے کا ایسا حوصلہ ہے کہ 3 مرتبہ اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو چوہے کی طرح اٹھایا اور اٹھا کر کسی کولڈی پہ ڈال دیا. کوئی معمولی بات ہے؟ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ہمارے سیاستدان یہی کرتے رہے. یعنی وہ لوگ کہ جمہوریت کے علمبردار رہے ہیں ان کو ماشاء اللہ کے زمانے میں بعض اوقات وزارتیں قبول کرنی پڑی، بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑے، بعض جو تدریجی اقدامات تھے ان کا حصہ بننا پڑا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ نام لوں، تو آپ دیکھ لیجیے، یعنی ہر نوع کے سیاستدان، ہر پارٹی کے سیاستدان وہ اسی طریقے سے حصہ بنتے رہے اور بن کر راستہ نکالتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے اقتدار میں اپنا حصہ وصول کر لیا اور پھر ایک تدریج میں چلے، نہیں. یہ بات کہ یہ معاملہ ہونا ہی تدریجی ارتقاء کے طریقے پر ہے، اس کو پہلے زیر بحث آنا چاہیے، اس کے منازل متعین ہونے چاہیے، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کوئی خفیہ سازش نہیں ہے، سیدھے طریقے سے یہ طے کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے. خود فوج نے آگے بڑھ کر 3 موقعوں کے اوپر تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا خود ایک حل پیش کرنے کی صحیح کی ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے ایک کماندار کو، یہ سپہ سالار کو اسی حل پیش کرنے کی پاداش میں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا. تو یہ سب معاملات ہوئے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر لیں پہلے کہ یہ ہونا تدریج کے ساتھ. جب آپ اس کو فوراً کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ باغی قرار پا جائیں گے،
اور پھر آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی، بندوق کے پاس رعایت نہیں ہوتی۔ اس کا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ تدریجی طریقے سے یہ معاملہ کر سکیں، تو کس حکیم نے کہا ضرور سیاست کرنی ہے، ہمارے پاس آگے بیٹھ جائیں، یہاں بھی بڑے نیکی کرنے کا۔ ہم سب یہ نقطہ واضح ہوا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات، ہم سب ایک بڑا زبردست سی چیز آپ کی زبان سے ہم نے سنی۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ہمارے ملک کے پس منظر میں سیاستدان جب زیر بحث آتے ہیں تو بڑی ان پر تنقید ہوتی ہے، اور ان کے اقدامات پر بھی، ان کے کریکٹر پر بھی، ان کے لائحہ عمل پر بھی، ان کے منشور پر بھی، سیاسی جماعتوں کی جو حرکیات ہیں سامنے سب کے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ سیاستدان 70 سال سے حل نکال رہے ہیں، تو اگر غور کیا جائے کہ ایک طرف ایک پورا کا پورا منظم ادارہ، طاقتور ادارہ بندوق لے کے، نیریٹو لے کے کھڑا ہے کہ ہم آئیں گے اقتدار پہ، اس سب کے باوجود انہوں نے ان 70 سال میں جمہوریت کا دیا جلایا ہوا ہے، اور آج بھی پاکستان میں کچھ نہ کچھ انتخابات کی بات ہوتی ہے، دستور کی بات ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں پوری کی پوری دنیا کے منظرنامے میں، تو پھر اس لحاظ سے تو پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ کوئی شک نہیں، میں تو ہمیشہ ان کا بڑا قدردان رہا ہوں۔ یہ تو آپ حضرات ہیں کہ جو ان کو حلف متعین بنا کر چاہتے ہیں کہیں بحیرہ عرب میں پھینک دیں۔ مجھے ان کی مشکلات کا اندازہ ہے، وہ کس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، کن مراحل سے گزرتے ہیں، کن کن مشقتوں میں ان کو مبتلا کیا گیا ہے، پارٹیوں کے ساتھ کیا کر ڈالا جاتا ہے، کس طرح سے وہ بکھر جاتی ہیں، کیسے ان کو دوبارہ جمع کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، کس طرح بعض اوقات محض سیاسی استحکام یا سیاسی جدوجہد کے استحکام کے لیے آپ کو بہت سے مناسب خاندان میں محدود کرنے پڑتے ہیں، لوگ کیسے اچکے جاتے ہیں۔ یہ ایک دردناک داستان ہے، اس میں کھڑے ہو کر سیاست کر رہے ہیں آپ کے ملک کے سیاستدان۔ ان کے سامنے سر جھکا کے صرف یہ عرض کرنا چاہیے کہ تدریج کا طریقہ سیکھ لیں کیسے کیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو، شخصیت، بیانیہ اور اثرات، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست تھی۔ مختلف تاریخی اور فکری پہلوؤں پر ہم غام صاحب سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں اور آگے کا کوئی مرتب منظم لائحہ عمل بھی بنائیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں، جب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے تو پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب کل آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، شخصیت، بیانیہ اور اثرات، سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے۔ ایک جملہ ہم نے آپ کی زبان سے سنا، تھوڑی سی اس کی توضیح چاہ کر اگلے بیانیے کی طرف بھی چلوں گا۔ آپ نے فرمایا تبدیلی ہمیشہ تدریج سے آتی ہے سماج کے باب میں، اسی طریقے سے وہ بڑے امراض جو لاحق ہو جاتے ہیں معاشروں کو، وہاں پر یک طرفہ طور پہ ایک دم سے آپ الٹپ کوئی فیصلے کر کے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ بھٹو صاحب نے فوج کے ساتھ جو کانفلکٹ تھا اس باب میں ایک باقاعدہ فورس بنائی، اور اس فورس کو اسلحہ بھی دے دیا، اور اس فورس کو منظم بھی کیا کہ پاکستان کے اندر اگر ملٹری کبھی کو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو رجسٹ کرے۔ آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ جی تدریج سے تبدیلی آتی ہے، تو کیا یہ سماج کے ہر باب میں یہ اصول لاگو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے، اس کے اندر کوئی منتظم ٹھیک نہیں آ گیا، تو آپ 40 سال آپ رک کے انتظار کریں گے کہ تدریجی عمل ہوگا۔ آپ کے پاس انتخاب ہے، آپ بندے کو ریپلیس کریں گے، دوسرا بندہ لے آئیں گے۔ میں زندگی میں فیصلے کرتا ہوں، بیماری کے فیصلے کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر میرا علاج غلط کر دیتا ہے، اب میں تدریج کے اصول پہ پوری میڈیکل ہسٹری کو اپنی طرف نہیں لے آتا، بلکہ جا کے انتخاب کرتا ہوں۔ تو سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے بندہ کبھی کبھی براہ راست انتخاب بھی تو کرتا ہے۔ بندوق والے اگر مثال کے طور پہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں تو ہم نے اپنے کچھ لوگوں کو بندوق پکڑا دی تاکہ ان کا مقابلہ کر لیں۔ یہ مثالیں صحیح نہیں ہیں۔ انفرادی زندگی میں آپ کو پورا حق ہے، آپ فیصلے کریں۔ آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں، تو آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ریاست کی سطح پر یا معاشرے کی سطح پر معاملات انجام دینے ہوں تو وہاں یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ جن لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ لوگ ہیں تو بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں، ان میں مختلف طبقات ہیں تو ان کی کیا نفسیات بن گئی ہوئی ہے، وہ اپنی طاقت کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان سے اگر ان کے تصورات یا ان کے عقائد یا ان کے نظریات کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ افواج کا ہے، یعنی کیا صورتحال یہ ہے کہ سیاستدانوں کو پورا اختیار حاصل ہے، ایک فرد، دو افراد سرکشی پر اترے ہوئے ہیں
اور آپ نے ان کو تبدیل کرنا ہے ضرور کریں، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی ادارے کو غیر معمولی اقتدار حاصل ہو گیا ہے، میں نے اس کی مثال یہ دی تھی کہ وہ ادارہ ایسا جری ہو چکا ہے کہ وہ اطمینان سے اقدام کرتا رہا ہے اور 3 مرتبہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ وہ جائے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھا لے۔ ظاہر ہے کہ یہ جرأت ایسے تو نہیں آتی۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا سامنا محض کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں ہے، آپ کا سامنا ایک قوت سے ہے۔ جب قوت پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ عصبیت سے پیدا ہو، خواہ وہ اسلحے سے پیدا ہو، خواہ وہ جسمانی قوت ہو، پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں علی الاطلاق نہیں ہوتی۔ اگر کسی موقع پر آپ نے جائزہ لیا، ہر لحاظ سے دیکھا اور آپ مطمئن ہو گئے کہ میں فوری کوئی اقدام کر سکتا ہوں تو ضرور کریں۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معیشت سے متعلق بعض اقدامات کیے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ کس ترتیب سے کیے ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں ان کو موضوع ہی نہیں بنایا۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ مکے میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، لیکن مدینہ میں آ کے جب ایک اس زمانے کے قبائلی تصورات کے مطابق کہ یہ ریاست بن گئی تو اب آپ نے ان چیزوں میں بھی مداخلت فرمائی، پھر اس میں بھی ایک ترتیب قائم رکھی ہے، اور جب پورے جزیرہ نما عرب سے متعلق کچھ معاشی احکام کا نفاذ کیا ہے جیسے سود کے بارے میں، تو آخری زمانے تک انتظار کیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر اٹھا لیا۔ تو اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا کہ آپ لوگوں میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کریں اور پھر کوئی اقدام کریں گے تو اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسی بڑی شخصیت نے یہ اقدام کیا اور بالآخر ان کو اپنی زندگی ہار جانا پڑی۔ ان کے بعد بھی دیکھ لیجیے جن لوگوں نے ایسا اقدام کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ یعنی ان کو کئی برس کے لیے جیل میں جانا پڑا ہے، جلا وطن ہونا پڑا ہے، اور بار بار سیاسی جدوجہد کر کے معاملات کو پھر کسی مصالحت کے ساتھ حل کرنا پڑا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے مقابل میں کوئی بڑی قوت آ گئی ہے۔ اس طرح کا معاملہ جیسے ہی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے تدریجی لائے عمل اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے حالات میں، شعور میں، لوگوں کے سوچنے کے انداز میں اور سماجی روایات میں۔ اس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو دانشور دیکھتے ہیں، اس کو اہل سیاست دیکھتے ہیں، پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ یہی دیکھ لیجیے نا، دنیا میں یہ روایت صدیوں تک رہی ہے کہ طاقت ہے تو آپ کو حق حکومت حاصل ہے۔ اس وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مجھے امن میسر ہو۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کی جو آزادی دی ہے وہ اس کا سوء استعمال کر کے میرے لیے بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، مجرمانہ سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی اٹھے اور اٹھ کر مجھے امن فراہم کرے۔ یہ جو ہم حکومت کو قبول کرتے ہیں، اس کو بالجبر اپنا کمایا ہوا روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی امن کی تلاش میں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پہ اٹھ کے کسی قبیلے میں امن قائم کر دیتا ہے تو آپ شکر گزار ہوں گے نا اس کے۔ تو قوت ہی اس کی بنیاد بن گئی۔ چنانچہ قوت نے پھر اپنا حق بھی جتانا شروع کر دیا۔ ایک بڑا حق یہ جتایا کہ ہم کسی جگہ کو اگر فتح کر لیں گے تو وہ ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تک فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہوتی تھیں تو یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ آپ نے ایک علاقے کو فتح کیا ہے تو اب کسی اور کو بھی اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی اجازت ہے۔ لوگ اس پر قبضہ کرتے تھے، وہ اس کے جائز حکمران سمجھے جاتے تھے۔ دنیا میں صدیوں کے عمل کے بعد وہ تبدیلی آئی 1928 میں، جس کا فیصلہ کیا گیا۔ اب ہم اس کو اصولاً غلط سمجھتے ہیں کہ کسی سرزمین پر قوت کے بلبوتے پر قبضہ کر لیا جائے۔
تو اندر بھی یہ بات مانی جانے لگی، باہر بھی۔ اندر فوجیں قبضہ نہیں کریں گی، کوئی گروہ منظم ہو کے مسلح ہو کے یہ کام نہیں کرے گا، فیصلے لوگوں کی رائے سے ہوں گے، جمہوری اصولوں پر حکومتیں قائم ہوں گی، لوگوں کا حق خود ارادی مان لیا جائے گا، اصول کے طور پر مان لیا گیا کہ اگر کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ ہماری ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو مان لیا جائے۔ اگر کہیں جنگ ہوتی ہے اور قبضہ کر لیا جاتا ہے تو یہ قبضہ ناجائز سمجھا جائے گا اور اس کو ہر حال میں ختم ہونا ہے۔ یہ دنیا نے کتنے عرصے کے بعد جانا یا اس کا فیصلہ کیا؟ پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں 1928 میں۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا وقت انتظار کرنا پڑا کہ اس طرح کی چیزیں مان لی جائیں۔ اس کے بعد پھر دنیا میں جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بعض قوموں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد انہوں نے دنیا پر حکومت کا ایک بالواسطہ نظام قائم کیا، جو پہلے لیگ آف نیشنز کی صورت میں قائم کیا گیا، جمعیت اقوام، اور اس کے بعد اقوام متحدہ۔ تو اس وقت وہی نظم ہے جو قائم ہے۔ ابھی طاقت کے توازن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی خود ان 5 قوتوں میں بھی ابھی کوئی تغیر نہیں آیا۔ ان کو بھی اندرون سے ایک چیلنج درپیش ہوگا، وہ چیلنج ابھی درپیش نہیں ہے۔ ابھی قوت قائم ہے، ادارے قائم ہیں، اس کے استعمال کے مواقع موجود ہیں اور دنیا کی تقدیر کے فیصلے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اب حکومت بالواسطہ ہے۔ یعنی اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ باقی دنیا کی قوموں کو آزادی حاصل ہے، نہیں، چند اصول قائم کر لیے گئے ہیں، حکومت قائم کرنے کے اصول، حکومت کو چلانے کے، عالمی حکومت کو، ان کی پیروی کی جاتی ہے، جس میں ہم آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ورنہ وہی 5 طاقتیں جن کو دنیا میں ویٹو حاصل ہے، حق کے استرداد حاصل ہے، وہی حکومت کر رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا، اب آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، تو طاقت کے اس توازن کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے خیال میں اس وقت ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے کہ کل سے ان طاقتوں کا ویٹو ختم کیا جا رہا ہے، ہو جائے گا؟ ایک تدریجی عمل ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کو یہی کرنا ہوتا ہے، ملکوں کے اندر بھی یہی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے 4-5 سال کے بعد فوج اس پوزیشن میں آ گئی کہ وہ حکومت پر قبضہ کر لے، جب چاہے قبضہ کر لے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے، وہ اگر قبضہ کرنا چاہتے تو کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی، حالات ہی کا جائزہ لینا پڑتا ہے، فیصلہ کر لیا جائے تو ہو جائے گا۔ اس میں بین الاقوامی قوتیں، اس میں بڑے ملک کچھ بھی کہتے رہیں، اقدام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مصالحت شروع ہوتی ہے، اور اس مصالحت میں کبھی اس کو قبول کیا جاتا ہے، کبھی قبول نہیں کیا جاتا، کبھی معاملہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیاسی معاملات میں ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں حق و باطل کی بنیاد پر کبھی فیصلے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ یا طاقت سے ہوتے ہیں یا مصالحت سے ہوتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں، پیغمبر بھی اس سے مختلف کوئی راستہ نہیں اختیار کر سکے، کیونکہ 2 قوتیں ہیں نا جن کے درمیان، 3 قوتیں ہیں، 4 قوتیں جن کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے بالا تر کوئی اتھارٹی بھی موجود نہیں ہے اور حق و باطل کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے؟ تو یا آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں تو بنوا لیجئے، اور یا پھر یہ ہے کہ مصالحت کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہ بین الاقوامی سطح پر بھی صحیح اصول ہے، قومی سطح پر بھی صحیح اصول ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ جو 2 بڑی قوتیں اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کے ساتھ یہی راستہ اختیار کریں۔ ایک فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، بڑی فوج ہے، دنیا کی 10ویں بڑی فوج ہے اس وقت، بہت بڑی تعداد میں ہم اپنی افواج کو منظم کر چکے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، تاریخ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ اچھا اگر فلاں کامیاب ہو گیا تھا وزیر اعظم کو پکڑ کے بند کرنے میں تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو بالکل واقعہ سنا رہا ہوں ایک جرنیل کا، وہ میرے پاس تشریف لائے، ان کا آخری انتخاب جب ہوتا ہے تو اس موقع پر انتخاب نہیں ہو سکا تھا، اور یہ جنرل کیانی کے زمانے کی بات ہے۔ میری اسٹڈی میں بیٹھ کر وہ بالکل گلوگیر ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی آرزو تھی اگر میں منتخب ہو جاتا اور پھر اللہ مجھے موقع دیتا کہ میں اس ملک کی افواج کا سربراہ بنتا، تو میں نے اسلام نافذ کرنے کا ایک اپنے ذہن میں منصوبہ بنا رکھا۔ عجیب، اچھا، یہ بالکل میں نے براہ راست گفتگو آپ کو سنا دی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔
تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے خیالات، کس طرح کا بیانیہ بعض اوقات وجود میں آ چکا ہوتا ہے بعض اداروں میں۔ اب اگر لوگ اس طریقے سے، اس جذبے کے ساتھ اس سطح پر بیٹھ کر اس طرح کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنا حوصلہ ہے کہ میں جب اس منصب پر آؤں گا تو ایک اقدام ہی کرنا ہے، کسی میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس طرح کی صورتحال ہمیں درپیش ہے۔ دوسری طرف جو دوسری بڑی قوت ہے، میں نے کل کی نشست میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے۔ مذہبی طبقہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، یعنی مسجد اس کے پاس ہے، مدارس کو ہم نے ایک متوازی نظام کی حیثیت دے رکھی ہوئی ہے، اس میں ہزاروں نہیں اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ تیار ہو رہے ہیں، وہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے باقی قوم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی اس زبان میں بات نہیں کرتے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا استدلال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور چونکہ ریاست کو بھی مختلف موقعوں پر ان کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک خاص طرح کا الائنس بھی وجود میں آ چکا ہے۔ تو اب ان دونوں قوتوں کے ساتھ اگر معاملہ آپ کرنا چاہیں، مثلا دوسری قوت کو لے لیں، آپ میرے طرز فکر سے متاثر ہو گئے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ تو بالکل دین کی صحیح تعبیر ہے، اور اب میرے پاس کچھ قوت ہے اور میں اس تعبیر کو آج نافذ کر دوں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو روکوں گا کہ ایسا مت کریں، اس لیے کہ سوسائٹی سے متعلق اس طرح کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں کیے جاتے۔ یہاں پر بھی آپ کو تدریجی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ بڑی خوبصورتی سے تاریخی پس منظر میں آپ نے اس پورے کے پورا جو مخمصہ میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کو آپ نے حل کیا۔ اچھا، ایک اپلائیڈ سوال لے لیتے ہیں۔ سول ملٹری کانفلکٹ ہے، حقیقت ہے، ایک طرف طاقت ہے اور دوسری طرف بے مسلح لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف بیانیہ، نظریہ، فکر، سیاست ہے۔ تدریج کا طریقہ ہے، بھٹو صاحب نے اس کانفلکٹ میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ جنہوں نے اختیار کیا اور خود ان کی نرسریوں میں پیدا ہوئے، پھر سیاست کر کے حکومت میں آئے، ان لوگوں کو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوئے، تو گویا جو تدریج کا طریقہ تھا وہ بھی تو نہیں چل سکا نتیجے میں۔ اس میں ہوا یہی کہ ہمارے حالات کے لحاظ سے 3-4 ایسے معاملات ہو گئے جن کے بارے میں ہماری افواج کا فیصلہ یہ تھا کہ اس میں سیاستدانوں کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب معاملات خراب ہوئے تو انہی معاملات میں، اب وہ کیا معاملہ؟ مثلا ایک افغانستان کے معاملے میں پالیسی تھی جو اختیار کر لی گئی، اسی طرح ہندوستان کے معاملے میں ایک پالیسی ہے جو اختیار کی گئی ہے، ایران کے معاملے میں جب سے وہاں انقلاب آیا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اس کی مخاصمت پیدا ہوئی ہے، وہاں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس میں ایک پالیسی ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اور امریکہ تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک کو اس سسرال میں تو آنا ہی ہوتا ہے۔ یہ نقطہ واضح ہوا۔ اچھا غلام صاحب، یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ جو پورا کا پورا نقطہ نظر ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ اسی کی بات کرتے ہیں کہ جی مل جل کے ایک ہائیبرڈ سسٹم بنایا جائے، اسی میں ہم چلیں گے، تدریج کے ساتھ بہتری آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پیسو ریزسٹنس آپ جاری رکھیں، اس سے ان پر اثر پڑتا ہے، یہ تھوڑا پیچھے ہیں، کچھ لے دے کا کام ہوگا اور جیسی موقع ملے گا ہم ان کو دبا لیں گے۔ اب آپ کا نیریٹو اس میں کیا ہے؟ یعنی لوگ کیا کہیں گے؟ جی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بادل ناخواستہ برداشت کرنا ہے، کیونکہ بیانیے تو ہمارے پاس یہ دو ہی موجود ہیں سوسائٹی میں۔ دیکھیے ایک دستور بن چکا ہے، ہمارے پاس ایک بڑی طاقت آ گئی ہے اس دستور سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو ایک سیاستدان نے انجام دیا۔ یعنی آپ تاریخ میں دیکھیے 54 کا دستور، 56 کا دستور، یعنی ان کو ایک صبح بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ خود ایوب خان صاحب نے 62 کا دستور بنایا، اس کا کیا حال ہوا؟ تو ایک ایسا دستور بن گیا ہے کہ اس کے بعد اگر کبھی افواج نے بھی اقدام کیا ہے تو وہ اس دستور کو بالکل ختم نہیں کرتے، اس دستور کو ایک قومی میثاق کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس دستور میں کچھ خامیاں ہیں، اور بعض خامیاں تو وہ یوں سمجھیے کہ پیدائشی خامیوں کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور وہ بھی تدریجی طور پر ہوگی۔ اس دستور کو بنیاد بنا کر آپ حکومت کے نظم اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ یعنی سیاسی طور پر اگر کچھ لوگ اپنی سیاسی جماعت بنا کے انتخابات لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نظم ان کے ہاتھ میں آئے گا، کسی نہ کسی صورت میں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ مطالعہ کرنا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو اب بھی افواج چاہتی ہیں کہ
ان کی دسترس میں رہیں۔ ان معاملات کے بارے میں اگر آپ تدریجی طریقہ اختیار کریں گے، یعنی مذاکرات کا طریقہ، سمجھنے سمجھانے کا طریقہ، کچھ آگے بڑھنے کچھ پیچھے کھڑے ہو جانے کا طریقہ، کچھ لو اور دو کچھ دو کا طریقہ، تو میرا احساس یہ ہے کہ وہ کانفلکٹ پیدا نہیں ہوگا جس کے بعد وہ آخری اقدام کر دیا کرتے ہیں۔ تو آخری اقدام کو ٹالنا ہے۔ اسی کو میں نے فلسطین کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ اس وقت امن ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے، یعنی امن ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں ہر قیمت پر امن حاصل کرنا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان میں ہے، یعنی جمہوریت ہماری ضرورت ہے، ایک سیاسی حکومت کا دوام استمرار ہماری ضرورت ہے، دستوری حکومت دستور کے مطابق چلے یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے مقابل میں دو قوتیں کھڑی ہیں، وہ اصلاً اس دستور کو جس طرح کی ہے نہیں مانتی، نہ افواج مانتی ہیں نہ مذہبی طبقہ مانتا ہے۔ مذہبی طبقہ بھی بادل ناخواستہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کشمکش میں سیاستدان کیسے آگے بڑھیں؟ تو وہ یہ دیکھ لیں، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقہ بھی بعض موقعوں کے اوپر اپنی قوت جب سامنے لے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جمعے کی چھٹی ہو جاتی ہے، پھر شراب پر پابندی لگ جاتی ہے، پھر آپ ختم نبوت کے بارے میں پارلیمنٹ میں قانون سازی پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر توہین رسالت کے قوانین بن جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے، اسی طرح کا معاملہ وہاں ہے۔ تو دونوں جانب کچھ معاملات ہیں جو کانفلکٹ کا باعث بنتے ہیں۔ حکمت عملی یہ اختیار کرنی ہے کہ ان میں براہ راست تصادم سے گریز کیا جائے اور تدریجی طریقے سے ان کو آہستہ آہستہ درست کیا۔ جیسے ہی ان میں براہ راست تصادم کی کوئی صورت سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پھر اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم سے نقطہ نظر واضح ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت، بیانیہ، اثرات، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم سب دو جو بنیادی ان کے نکات تھے، بڑی اچھی آپ نے شخصیت کی تحلیل بھی کی کہ انقلابی پس منظر کے لوگ بیہیو کیسے کرتے ہیں اور پھر نیریٹو کیسے بنتا ہے، اس دور کا جو منظرنامہ ہے وہ کیا تھا، عالمی سطح پر جو دو بیانیے پیش کی جا رہے تھے۔ ایک آخری پہلو ان کی پوری سیاسی زندگی کا سامنے آتا ہے، خود سیاست کے میدان میں جو کچھ انہوں نے کیا، جس طریقے کا طرز عمل اپنایا مخالفین کے باب میں، سیاسی کانفلکٹس کے باب میں، بڑی کریم تھی اس زمانے میں سوسائٹی کی، مفکرین کی، جو کمیونسٹ نظریات کی تھی، جے رحیم ہو، ڈاکٹر مبشر حسن ہو، حنیف رحمانی ہو، عابد حسن عابد ہوں، یا کوثر نیازی جیسے ذہین لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ سیاسی ٹیم بھی بہت اچھی ملی، خود بھی ایک نظریہ رکھتے تھے، سیاستدان بھی تھے، انٹرنیشنل معاملات کو بھی جانتے تھے، لیکن جو بیہیویئر سامنے آیا وہ تو کنفرنٹیشن کا تھا، مخالفت کا تھا، ایک طریقے سے اس کے اندر رد عمل بھی تھا اور غم و غصہ بھی تھا، انتقام بھی تھا۔ کیسے دیکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے ان کے پہلو کو، خالص جو سیاست کے میدان میں انہوں نے کیا، اپنوں کے ساتھ بھی اور مخالفین کے ساتھ بھی؟ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انقلابی شخصیات اپنے رستے میں کوئی رکاوٹ کبھی قبول نہیں کرتی۔ ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، یعنی پیغمبر تو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے، لیکن نفسیات یہی ہوتی ہے۔ پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک محدود عمر دی گئی ہے، یعنی 50 60 سال 100 سال یہی ہوں گے نا، اس سے زیادہ کیا ہوں گے۔ اس میں انہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جس کا نقشہ وہ اپنے ذہن میں بنا چکے ہیں، اور اس نقشے میں صرف وہ تبدیلیاں نہیں ہوتی بلکہ اپنی شخصیت بھی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر کے اس کو کہاں پہنچنا ہے۔ کیا وہ ایک علاقے کی شخصیت بن کے رہ جائیں، کیا پوری قوم کے ہیرو بنیں، کیا عالمی سطح پر ان کا کوئی مقام ہونا چاہیے؟ آپ کے علم میں ہے نا وہ جو مشہور مکالمہ ہے جو امریکی صدر کے ساتھ بھٹو صاحب کا ہوا تھا، جب انہوں نے کہا کہ تم اتنے ذہین آدمی ہو کہ میں تمہیں اپنی کیبنٹ میں رکھنا پسند کرتا، ان کا جناب صدر دوبارہ غور کر لیجئے، میں یہاں ہوتا تو آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا۔ تو ایک انقلابی شخصیت یا ایک بڑا آدمی کس طریقے سے سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں، اس سوچ کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کسی طریقے سے کہ آپ مخالف قوتوں کو بھی برداشت کریں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ انقلابی شخصیات اور انقلابی پروگرام اور تبدیلی کے علمبردار وہ جمہوریت پسند نہیں ہو سکتے۔ مذہبی لوگ بھی اسی لیے جمہوریت پسند نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کا خیال تھا کہ طالبان حکومت سنبھالیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ دوسرے لوگوں کو شامل کر کے نظم بنا لیں گے۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں بہت خوبی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ایک تاثر قائم کیے رکھا کہ ہم ایسا کریں گے، پاکستان کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، دوسری قوتوں کے ساتھ بھی۔
جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہمارے ساتھ لڑنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا، اور دیکھیے کن لفظوں میں اعلان کیا کہ کیا کسی فاتح نے بھی کبھی مفتوحین کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ اس کے بعد وہ ایک قدم بھی اس طرف بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی طرح اگر ذرا پیچھے جا کے دیکھیں تو جب سعودی عرب میں انقلاب آیا تھا تو وہاں جب حکومت قائم ہوئی تو خود ہندوستان سے ہمارے بہت بڑے علماء اور سیاستدان وہ گئے وہاں، اور انہوں نے جا کے شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو جزیرہ نما عرب میں آپ ایک جمہوری حکومت قائم کریں، بلکہ اس کی خوشخبریاں بھی دی گئیں۔ لیکن ہوا کیا؟ یعنی اس کے بعد وہاں پر بھی بادشاہت قائم کر دی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ ایرانی انقلاب میں ہوا۔ وہ جو ابتدائی لوگ تھے جن میں سے بنی صدر کو صدر بھی بنایا گیا تھا ایران کا، کبھی آپ ابتدائی تاریخ پڑھیے، وہ ذرا مختلف تصور رکھتے تھے انقلاب کے بعد، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انقلاب آتا ہے تو پھر وہ اپنے پیش نظر مقاصد کو سامنے رکھ کر ہمیشہ آمریت قائم کرتا ہے۔ جمہوریت اپنی روح میں، اپنے طرز میں انقلابی تصورات کو قبول ہی نہیں کرتی۔ جمہوریت تو اصل میں ایک ایسے نظم کا نام ہے جس میں آپ نے چلنا ہی قدم بقدم ہوتا ہے، اس میں سب کو ساتھ لینا ہے، اس میں کوئی ایسے نیریٹو یا بیانیے نہیں بنائے جا سکتے جس میں آپ دوسروں کی نفی کر دیں۔ اس میں ایک بڑا سیاستدان وہی ہوتا ہے کہ جو جتنی قوتیں موجود ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے، ان کی جگہ بنا کر، ان کو پاور اسٹرکچر میں حصہ دے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ تو جمہوریت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ایک بالکل مختلف چیز ہے، اور انقلاب اور انقلابی شخصیات اس کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا نہیں کر پاتی۔ تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی اس بات کی کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کسی موقع پر آنکھیں دکھانے کی کوشش کریں، یا جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں، اپوزیشن کو برداشت کرنا، حزب اختلاف کو اپنا کام کرنے دینا، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ بھی لوگ ہیں اور یہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ان کے پیچھے بھی لوگ موجود ہیں اور عصبیتیں ہیں۔ نہیں، یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب سب چیزوں کا خاتمہ کیا جائے گا، اور پھر وہ نیریٹو بنائے جاتے ہیں جس میں مبالغہ آمیز پروپیگنڈے کے ساتھ لوگوں کو قابل نفرت ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یہ میرے خیال میں دنیا کے ہر انقلاب میں، آپ ہٹلر کا مطالعہ کریں، مسولینی کا مطالعہ کریں، جس کا بھی مطالعہ کریں گے ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ جمہوریت کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تو اس میں فوج بھی جمہوریت کرتے ہوئے آمریت قائم کرتی ہے، اور جو سیاسی رہنما انقلابی مزاج کے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم سب بہت خوب، بڑا بہترین تجزیہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ زیر بحث تو ایک شخصیت، ان کا فکری پس منظر، ان کے اثرات تھے، لیکن جو موضوعات اور کنٹینٹ غامدی صاحب نے پیش کیا ہے، اگر آپ غور کریں تو انفرادی زندگی سے لے کر اداروں تک اور ملکوں سے لے کر عالمی طاقتوں تک کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی نشاندہی ہوئی ہے، اور کچھ ہلکی چیزیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔